अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। ज़ाहिर है इसका पता ही कुछ नहीं तो कैसे भेजूं कहाँ। मैंने कहा इसने वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं किया। कमाल है, हर बात मुझसे पूछ रहे हो जैसे मैं लंदन में नहीं इस्लामाबाद में हूँ। तुम्हारी इस आयशा ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मेरी इससे बात नहीं हुई। हाँ, तुम्हें ज़रूरत भी क्या है ज़्यादा परेशान होने की। कभी कभी फुर्सत मिली तो मुझे फ़ोन कर लिया। कितना ईजी ले रहे हो तुम फरियाल के मामले को। वही बेवकूफ़ थी कि ज़िंदगी ख़राब की अपनी, तुम जैसे शख्स के लिए। मैंने कहा डॉक्टर शाइस्ता, तुम हद से बढ़ रही हो। आखिर क्या करूं मैं, इसके फ़राक में खुदकुशी कर लूं, हर वक्त धाड़े मार के रोता रहूं या कपड़े फाड़ के पागलों की तरह निकल जाऊं घर से। वो चीख के बोली, क्यों? इसे तलाश करने के लिए नहीं जा सकते? इस्लामाबाद के लंदन से भी दूर है और गुजरात तो रास्ते में पड़ता है। लेकिन तुम्हें सच बताई के चक्करों से फुर्सत मिले तब ना। फरियाल के बगैर कौन से काम अपसेट हैं। आना होगा तो खुदा आ जाएगी झक मार के। तुम अपने तरक्याती मनसूबे कैसे छोड़ सकते हो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर शाइस्ता की बात मुझ पर गुस्से नहीं आया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि फरियाल के लिए मेरी बेकरारी पहले जैसी शिद्दत और तड़प नहीं रही थी। इसका जाना मेरे लिए एक हादसा था, दीगर हादसात की तरह। शायद हादसात के हजूम में इसकी संगीनी कम गुम हो गई थी या पीछे चली गई थी। मैंने महसूस किया कि अपने जज्बाती तर्ज अमल मैंने दूसरों को ये सोचने का मौका दिया कि दीगर मसाइल के मुकाबले में मेरे लिए फरियाल के मसले की अहमियत ज़्यादा नहीं है। यही शिकायत फरियाल को मुझसे पैदा हो गई थी। इसने मुझे मजबूरी की बहुत रियायत दी, लेकिन एक हद पर जाके वो खुद मजबूर हो गई कि एहतजाज करे और अपनी अहमियत का एहसास दिलाए। लेकिन लिपटी रखना इसकी आदत और फितरत के खिलाफ था। इसने साफ कहा कि मेरी तरजीह में सदबदाई के तरक्याती मनसूबे और दीगर मसाइल ऊपर आ गए हैं और वो इसलिए सबसे अहम नहीं रही। कि इसने खुद को मेरे लिए आसान हासिल बना लिया था। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। यह हकीकत अपनी जगह नाकाबिल तरवीज सही। कौन औरत ये सुनना पसंद करेगी कि रोटी कपड़ा और मकान इसके इश्क से ज़्यादा अहम है। जब तक फरियाल के और मेरे दरमियान दूरी थी और सुल्तान की रकाबत की खलीज हायल थी, मेरी तड़प और तलब कुछ और थी। इसकी जगह आज एक एतमाद और इत्मीनान ने ले ली थी कि फरियाल के और मेरे दरमियान कोई दूरी या मजबूरी हायल नहीं। ज़िंदगी अपनी है और मोहब्बत। फरियाल के चले जाने से पहले सदमा भी हुआ, परेशानी भी हुई और शर्मिंदगी भी। लेकिन जैसे ही ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे छोड़ के वो वापस लंदन जा रही है, तो मुझे एक इत्मीनान हासिल हो गया कि वो महफूज है और इसे वापस लाना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं। ताहम फरियाल के लिए मेरा ये इत्मीनान भी तौहीन मोहब्बत के ज़मरे में आता था। इसकी तो ख्वाहिश होगी कि मैं दीवानावार इस पीछे पीछे चला जाऊं, सारी दुनिया को भुला के दौड़ूं, सर के बल जाऊं, इसे यकीन दिलाऊं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद, ना जीने की ख्वाहिश। ऐसा ही पहले कहता रहा यार, अब नहीं कहता था। रूठ कर भी फरियाल ने मुझे मौका ज़रूर दिया कि मैं इसे मना लूँ, मगर मैंने इसमें भी देर कर दी। दूसरी तरफ नूरजहाँ की खबर महफूज थी। कुछ पता नहीं चलता था कि वो कौन सी दुनिया में है। मेरे खौफ से मगलूब जहन ने यह फ़र्ज़ कर लिया था कि जुर्म बेवफाई की सज़ा में वो तस्वीर हुस्न और शबाब अपने शौहर और आका के हाथों एक बेइज्जत, बदसूरत और अलमनाक मौत से दो चार हुई। इसका सफ़र हयात हुस्न और शबाब की मंजिल पर तमाम हुआ। लेकिन राजा के दलाइल ने मेरे यकीन को मुतज़लज़ल कर दिया था। अकबर खान ऐसा गैरतमंद और हकीकी शौहर होता तो नूरजहाँ की यूँ नुमाइश न करता, इसे सामान तशहीर बना के साथ ना लिए फिरता, रिश्वत के तौर पर सिक्का राजुल वक्त की जगह इस्तेमाल न करता और कामयाबी की सीढ़ी ना बनाता। इसमें ना कोई शक की बात थी और ना मुझे अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करने से इनकार था कि नूरजहाँ ने किसी ख्वाबत की तरह मेरे सोचने समझने की सलाहियत को सलब कर रखा था। इसने मुझे अपनी तलब से इतना मजबूर और बेबस बना दिया था कि मुझे अपने बस में कर लिया था। लेकिन ये भी गलत ना था कि हम सब इससे फ़ायदा हासिल कर रहे थे। नूरजहाँ की मजबूरी मैं था, मुझे हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ अंदाज अपना रही थी। हर बार जब वो मुझे तलब करती तो इसके बाद दुश्मन के किले के अंदर की कोई इत्तला, कोई ख़बर या हमारे लिए कोई वार्निंग होती थी। वो साफ कहती थी कि फ़ोन पर कुछ नहीं, तुम आओगे तो एक ख़ास और अहम बात बताऊँगी। वो झूठ नहीं कहती थी। खुद मुझे इसके साथ शब बसरी के लिए इसी बहाने की आस होती थी। मैं जाता था और किसी इंतहाई अहम इंकशाफ के साथ वापस आता था। अब वो गुम थी तो इंकशाफात का ये सिलसिला भी नहीं रहा था। बाकी सब लोग जो इसे अच्छा नहीं समझते थे और मेरे इससे राब्ते को ख़तरनाक भी करार देते थे, किसी हद तक इसके एहसानमंद थे। तस्लीम करते थे कि एक तरफ़ा तौर पर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के इसने मुतअद्दिद मौक़े हमारी मदद ना की होती तो हम बेखबरी में मारे जाते। वो अच्छी तरह ये बात समझती थी कि इससे मोहब्बत करना तो खैर नामुमकिनात में था। वो मेरे करीब रहने की ख्वाहिश करे तो हालात इसे नामुमकिन कर देंगे। इसे सतबदाई में कोई नहीं रहने देगा क्योंकि इसे इज़्ज़तदार नहीं समझा जाता। इसके बावजूद वो दिल के हाथों मजबूर होकर चोरी छुपे मुझसे मिलती रही और इस खतरनाक खेल का अंजाम वही हुआ जो मुतवक्किल था। आज ये जानने के लिए किसी को फुर्सत न थी कि नूरजहाँ आखिर कहाँ है और किस हाल में है, जिंदा है कि मर गई। ये जंग की अखलाकियात का सबक है। दुश्मन के इलाके में ऐसे जासूस गिरफ्तार हो जाएं तो इन्हें सजाए मौत हो जाती है, लेकिन इनकी मौत पर आंसू बहाना तो दरकिनार, इनको अपना कहने वाला कोई नहीं होता। इन्हें अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। गनी सारा दिन अलग मसरूफ़ रहा था। इसने सिक्योरिटी चीफ बल्कि सदबदाई की रियासत के वज़ीर दाखिला का कलमदान संभाल रखा था और इसमें कोई शक नहीं था कि वो सिर्फ मुखलिस ही नहीं, ज़हीन और मेहनती भी था।
اس نے حویلی کے اندر اور باہر حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر بنا کے مجھے رپورٹ دی۔ میرے سر میں درد تھا، یہ تھکن سے زیادہ جذباتی دباؤ کا نتیجہ تھا، اس کا اثر سب پر تھا۔ چنانچہ شہناز کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اپنے علاوہ وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس نے مشورہ دیا تھا کہ آرام کرو، سوچو مت۔ میں نے کہا نہ سوچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا دماغ نکال کے آپ کے حوالے کر دوں کہ فی الحال فریج میں رکھیں، جب مجھے ضرورت ہوگی نکال کے استعمال کر لوں گا۔ چلو تم نے یہ تو مانا کہ دل ہے، عام خیال یہ ہے کہ میرے سینے میں دل ہی نہیں تیر ہے۔ اگر فریال ایسا کہتی ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق تمہارا دل اسی نے چرایا تھا آخری بار۔ میں نے کہا شہناز ایسی کوئی دوا نہیں ہے، دوا کا نام مت لینا، سب کو بتا دیا ہے میں نے کہ نیند نہیں آتی تو جاگتے رہو، رات بھر روتے رہو اور دن بھر کچھ نہ کھاؤ۔ میں نہ کوئی دوا دوں گی نہ کسی کو کھانے دوں گی، سب کو عادی بنانے کا الزام مجھ پر آئے گا۔ میرے سر میں سخت درد ہے ڈاکٹر، فطری بات ہے کہ چوٹ لگنے سے درد تو ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کافی پیو، آرام سے لیٹ کے کوئی کتاب پڑھو، ٹی وی دیکھو اور خیالات سے مت ڈرو، دماغ کو پریشان ہونے دو، سوچنے دو جو سوچتا ہے۔ کب تک سوچے گا آخر؟ تھک کے بیزار ہو جائے گا۔ آپ کے مشورے کا شکریہ، آپ جا سکتی ہیں۔ راجا صاحب کو دیں یہ قیمتی مشورہ، وہ حکم سمجھ کے قبول کر سکتا ہے۔ مشورہ میں سب کو دے چکی ہوں، سب مجھ سے خفا ہیں، لیکن مجھے بالکل پرواہ نہیں۔ اس کے جانے کے بعد پہلے ریشم کافی لے کر آئی، اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے کہا سر میں کم آؤٹ اسٹینڈنگ۔ میں نے کہا کون کھڑا ہے باہر؟ مسٹر عبدالغنی سر، ہی سے ٹاک ویری اہم، ورنہ ہم نو ڈسٹرب یو، اجازت ٹیک ہی ٹیل می۔ میں نے کہا بس مس ریشم اتنی انگریزی کافی ہے، آپ جائیں اور غنی کو اندر بھیج دیں۔ غنی نے اندر آ کے سلام کیا سر میں نے کچھ انتظامات کیے ہیں، آپ کی منظوری چاہیے۔ میں نے کہا کس قسم کے انتظامات؟ وہ بولا حفاظتی انتظامات سر، اضافی۔ میں نے کہا یار کچھ خدا پر بھی بھروسہ کرو، وہ اپنی جگہ ہے سر۔ غنی نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھ دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ ہے حویلی کا نقشہ اور یہ ہے سد بدائی کی طرف آنے والے ہر راستے کی پوزیشن۔ میں نے کہا یہ لال دائرے کیا ہیں اور یہ نیلے دائرے؟ یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں سر، اس نے بتایا ہے جو پہلے سے موجود تھے ان کو آپ نیلے دائرے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لال دائرے نئی پوزیشن کی نشاندہی کرتے ہیں حویلی کی طرف آنے والے راستے پر۔ مجھے اس کی بات کرنے کا پر اعتماد انداز نے حیران کر دیا۔ غنی میں نے تمہیں منظوری کا پابند کبھی نہیں کیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ چار بندے کچھ فاصلے سے ہر راستے پر نظر رکھیں گے، ان کے پاس موبائل فون ہیں ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں ان سب کو ایک وائرلیس سسٹم سے کنیکٹ کر دوں، یہ سب آپس میں اور مجھ سے یا آپ سے براہ راست بات کر سکیں۔ میں نے کہا اگر چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ اس نے کہا یہ چار آدمی ان کے علاوہ ہیں، یہ حویلی کو چاروں طرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر گشت کریں گے، وہ ایک دوسرے سے آدھا کلومیٹر کا فاصلہ رکھیں گے اور چاروں طرف آدھا کلومیٹر کے دائرے میں ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں گے۔ اس طرح ہر گارڈ ایک کلومیٹر کے دائرے میں ہے۔ میں نے کاغذ ایک طرف کر دیا، چھوڑو یہ سب، تمہاری کارکردگی کی آزمائش کے لیے ایک اور مسئلہ ہے چیف۔ وہ سوالیہ نشان بنایا گیا۔ وہ کیا سر؟ اپنے شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی کی مدد سے پتہ چلاؤ کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ بھارت میں؟ میرا مطلب تھا رانا صاحب کے رانا پور کے رانا محل میں ہمارے خلاف اب کیا سازش ہو رہی ہے۔ اپنا کوئی جاسوس اندر بھیجو یا اندر سے کسی کو پکڑو، خرید لو کسی لالچ نمک حرام کو۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازے تک گیا۔ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد وہ پھر سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک ذریعہ ہے سر، لیکن ریشم کو پتہ چلا تو وہ مار دے گی مجھے۔ میں نے ہنس کے کہا وہ مارتی ہے تمہیں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ جی وہ بہت زور سے مارتی ہے سر، ایک لڑکی ہے جو وہاں کام کرتی ہے، رانا کی منشی کی بہو۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ پہلے تھا سر، شادی کی بات بھی چلی تھی۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ آوارہ گرد ٹرک ڈرائیور جس کا نہ گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ، پتہ نہیں چرچ اسمگل کرتا ہے یا ہیروئن، کسی دن پکڑا جائے گا یا مارا جائے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ جو آپ کا مطلب ہے سر، ایسی بات نہیں تھی، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چکر اس نے چلایا تھا۔ آپ میرے باپ کو جانتے تھے؟ اکبر خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے کہا ہاں، میں نے دیکھا تھا اسے، میرے سامنے ہی مارا گیا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں بڑا گبرو جوان تھا، اکھاڑے میں زور کرتا تھا، آس پاس کے علاقے میں کبڈی کا چیمپئن تھا، عورتیں اس پر مرتی تھیں۔ رانا کا ملازم ایک عورت کو لے کر بھاگ گیا تھا، بعد میں پکڑا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ سب مجھے معلوم ہے۔ پھر وہ مجذوب ہو گیا تھا، تشدد کے نتیجے میں اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ دنگل میں جاتا تھا یا کبڈی کھیلتا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ جوان ہونے تک میں نے کشتی کے داؤ پیچ سیکھے اور ایسے ہی چلتا رہتا تو اس کی جگہ میں ضرور لیتا، لیکن اسے ایک عورت بھگا کر لے گئی، جس کے بعد ہم مشکل میں پڑ گئے۔ اس زمانے میں خاتون نے مجھے دیکھا تھا۔ کس خاتون نے؟ وہ، اس کا یہی نام ہے۔ میں ذرا شوقین مزاج تھا، کچھ دن اس کے ساتھ بھی دل لگی تھی، وہ پیچھے پڑ گئی۔ اس کا باپ میرے باپ کا دشمن تھا، رانا کا خاص بندہ جو ہوا، اس نے مجھے انکار ہی کرنا تھا، بس چلتا تو وہ مجھے قتل کرا دیتا، لیکن میں بعد میں یہاں سے نکل گیا تھا۔ پھر مجھے ریشم مل گئی تو اس نے ساری بری عادت چھڑا دی۔ میں نے کہا تو اب تم نے انہی خاتون محترم سے پھر رابطہ کیا اور انہوں نے تمہیں مایوس نہیں کیا، یہی بات ہے نا؟ وہ جھیم کر مسکرانے لگا۔ ضرورت پڑنے پر گدھے کو باغ بنانا پڑتا ہے سر، یعنی تم اسے بیوقوف بنا رہے ہو پھر سے؟ نہ بنے وہ، شوہر کی وفاداری ہوتی تو جواب میں گالیاں سناتی، جوتے مارتی مجھے۔ میرا ذہن خود بخود نورجہاں کی طرف چلا گیا۔ محمود و ایاز اس معاملے میں ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، جو فائدہ میں نے نورجہاں سے اٹھایا وہی خاتون سے غنی اٹھا رہا تھا۔ جیسے میں فریال کی بدگمانی سے ڈرتا تھا، ایسے ہی ریشم کی ناراضگی کا خوف غنی کو تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے خبردار کر دوں کہ دیکھو فریال یہ برداشت نہیں کر سکی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریشم کو پتہ چل جائے، اور یہ ممکن نہیں کہ پتہ نہ چلے۔ عشق اور مشق کی بات مشہور ہے،
انہیں چھپایا نہیں جا سکتا، مگر محبت کرنے والی عورت کی فطرت میں ایک چھٹی حس پیدا ہو جاتی ہے جو رڈار کی طرح کام کرتی ہے، اسے فوراً خبردار کر دیتی ہے کہ آس پاس خطرہ موجود ہے۔ رہی ضرورت کی بات، تو کوئی عورت کسی مرد کے اس خیال سے کبھی اتفاق نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے پیار کا جھوٹا ناٹک کر رہا ہے، اسے جھوٹا تعلق ہی برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو ریشم تمہیں مارنے کی بجائے جان سے مار دے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے خیالوں میں بھٹک کے کہیں اور نکل گیا ہوں۔ غنی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، تو کیا معلوم ہوا تمہیں اس خاتون سے؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سب بتایا سر۔ میں نے کہا معاف کرنا، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ بولا رانا صاحب اپنے محل میں نہیں ہیں، شہر میں ہیں، اور وکیل کل عدالت کھلنے پر ان کی طرف سے ضمانت کی درخواست دے گا، پھر وہ گھر آئیں گے۔ میں نے کہا اگر ضمانت ہو گئی؟ یہاں ان کا بڑا بیٹا زہیب ہے، اس نے ابھی ہمارے معاملات کو روک دیا ہے، وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے۔ میں نے کہا سوچتا وہ بھی باپ کی طرح ہے، باپ کے پاس نہ عقل ہے نہ تعلیم، بس غرور ہے۔ زہیب نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، کہتا ہے جیل جانے کی نوبت تو آ گئی، عزت خاک میں مل گئی تھی، اپنی ہی بیٹی نے دشمنوں کے حق میں بیان دے دیا، شناز کا کیس بہت خراب ہو گیا ہے، جب تک یہ مسئلے حل نہ ہو جائیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا ہے تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی خبر ہے کہ فی الحال کوئی خطرہ نہیں، دشمن کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے سر، اس باپ کے مقابلے میں بیٹا زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ اس کی بات جاری تھی کہ باہر سے فاروقی کی آواز سنائی دی، پھر وہ اندر آ گیا۔ غنی نے اسے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ فاروقی اپنے ساتھ فائلوں کا ڈھیر اٹھا لایا تھا، اس نے غنی کو حکم دیا کہ وہ گاڑی سے ساری فائلیں نکال لے، پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں عدالت فارغ ہوا ہی تھا کہ تمہارا حکم موصول ہوا۔ میں نے کہا کہ خدا خیر کرے۔ میں نے کہا تو کس حکم کی بات کر رہا ہے؟ کیوں منگوائی ہیں ساری فائلیں؟ میں آفس گیا، کوئی سیکرٹری تو ہے نہیں، ایک نوجوان وکیل کو اسسٹنٹ رکھ لیا ہے، اس نے ساری فائلیں گاڑی میں رکھیں۔ میں نے کہا کہ آج چھٹی کرو، تالا لگا کے بھاگ جاؤ، تم بھی جو آئے سے اسے بھگا دو، کہہ دو فاروقی صاحب کا تو دماغ چل گیا ہے، پاگل خانے میں ہیں، ICU میں پڑے ہیں۔ وہ کہکا مار کے ہنسا۔ میں سمجھ گیا کہ فائلیں راجا نے منگوائی ہوں گی، ایسے کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ جلدی مجھے تھی یار، میری بیوی کو یرغمال بنا رکھا ہے تم نے، وہ سچ مچ اسے میکا سمجھنے لگی ہے۔ میں نے کہا میکے کا دور چلتا تو دوسری شادی کیسے ہوتی تیری؟ اس کی ساری شوخی ختم ہو گئی، تم لوگ اسے بھڑکاتے رہے ہو۔ میں نے کہا اس معاملے میں ہم تیری طرفداری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آخری بات راجا نے بھی سنی جو اندر آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے فاروقی صاحب، ایک افواہ سنی ہے میں نے مریم کے بارے میں۔ فاروقی چونکا۔ کیسی افواہ؟ کیا اس کی موت زہر دینے کا نتیجہ تھی؟ فاروقی ایسے اچھلا جیسے اسے کسی نے بھڑ نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ کس نے کہا؟ صحافی اپنی معلومات کا ذریعہ بتانے کے پابند نہیں، نہ قانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا تم نے ہاسپٹل والوں سے پوچھا تھا؟ فاروقی گرم ہو گیا۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا، راجا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر کیا فرشتے آ کے یہ بات بتا گئے؟ راجا نے کہا کون سی بات فاروقی صاحب؟ اگر فرشتے بتائیں گے تو وہ بات غلط نہیں ہوگی، وہ افواہیں نہیں پھیلاتے۔ میں نے کہا یہ افواہ سنی ہے میں نے، کوئی ہاسپٹل کا ریکارڈ دیکھنے گیا تھا، مجھے پتہ چلا ہے، کون گیا تھا یہ نہیں پتہ چلا۔ راجا واضح طور پر جارحانہ موڈ میں نظر آتا تھا۔ اور کیوں گیا تھا جب ایسی بات ہی کچھ نہیں؟ جو ایسی بات کرتا ہے بکواس کرتا ہے۔ راجا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یعنی مریم کی موت حادثاتی تھی، اس کے گرنے سے پرابلم پیدا ہوئی تھی، کوئی پیچیدگی؟ اس وقت لیلا بھابی اندر آ گئی، اس نے راجا کا پورا سوال سنا اور ہاتھ باندھنے کی کھڑی ہو گئی۔ فاروقی کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے بدلا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیوی سے پوچھا۔ تم کیوں آئی ہو؟ کیوں؟ میرا داخلہ ممنوع تھا اس کمرے میں، باہر تو نہ کوئی گارڈ تھا نہ روکنے والا نوٹس تھا۔ بکواس بند کرو اور جاؤ، ہم ضروری بات کر رہے ہیں۔ راجا نے کہا فاروقی صاحب میرا سوال آپ نے سنا، یہ دہراؤں؟ لیلا بھابی نے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ضرور سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، اور اب میں جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ فاروقی غصے میں کھڑا ہو گیا۔ اوہ ہو، مجھے ٹریپ کیا گیا ہے، یہ ایک سازش تھی۔ میں نے کہا کیسی سازش فاروقی؟ میں سب سمجھتا ہوں، راجا تیری دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ راجا نے کہا میں نے تم سے ایک سیدھا سوال کیا ہے، جو میں نے سنا ہے وہ افواہ ہے یا حقیقت، جھوٹ ہے یا سچ؟ وہ مزید چراغپا ہوا۔ میں اس فضول سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تمہارا کیا ہے؟ کل یہ سوال لے کر سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری وکالت کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی۔ ہم نے افواہ سنی ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے بعد میں شادی کی تھی، تم پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ فاروقی آخر تیری پرابلم کیا ہے؟ کس بات پر اتنا طوفان کھڑا کر رہا ہے؟ میں نے بگڑ کے کہا میں دیکھ رہا ہوں نواب رفیق احمد شرازی صاحب، طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، اور پرابلم میری نہیں تمہاری ہے۔ تمہارا میرے ساتھ رویہ بدل گیا ہے، میری وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے تھی، سب نے بے رخی کا انداز اپنا لیا ہے۔ میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں بن بلایا مہمان ہوں۔ راجا نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا۔ وہ چیخ کے بولا کیا چوری کی ہے میں نے راجا صاحب؟ اور یہ وہم ہے میرا تو وہاں کیا ہوا تھا جب کورٹ میں گل کے سامنے میں بھی موجود تھا، لیکن اس نے ایک نئے اور اجنبی شہزاد مرزا کو اپنا وکیل کیا۔ راجا نے کہا گل کے معاملات اس کے ساتھ ختم ہوئے، ویسے بھی وہ خود مختار تھی، وہ تمہاری رائے پر چلتی تھی، وہی کرتی تھی جو تم کہتے تھے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ فاروقی بات کو اتنا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سچ بدائی کی اور میرے یہاں ہم سب کے قانونی معاملات بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تم دوست ہو، ایک وقت تھا جب تمہاری مدد اس جاگیر اور حویلی کا قبضہ حاصل کرنے میں بہت معاون ثابت ہوئی، لیکن تم بہرحال کارپوریٹ معاملات کے ماہر ہو۔ ہمیں دیوانی سے زیادہ فوجداری مقدمات کے ماہر کی خدمات درکار ہیں۔ ہمیں ایک ایسی لیگل فرم کی ضرورت ہے جو ہمارے تمام معاملات سنبھال سکے، کانٹریکٹ پر،
اور اس کے لیے مجھے شہزاد مرزا موزوں نظر آتا ہے۔ فاروقی کا رنگ آہستہ آہستہ اڑ گیا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد اسے سنبھلنے میں چند سیکنڈ لگے۔ شہزاد مرزا وہ کیا ہے؟ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے سے، راجا نے کہا۔ کبھی تم بھی نئے تھے۔ فاروقی کی ساری پھوں پھاں ختم ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کسی کیس میں میری وجہ سے نقصان ہوا ہے؟ میں نے صحیح وکالت نہیں کی۔ میرے جواب دینے سے پہلے راجا بولا، لو جی، اکبر خان کے کیس میں تم نے کچھ نہیں کیا، اس میں تم خود پیچھے ہٹ گئے۔ ہم اس لیے پیچھے ہٹے کہ ہماری پوزیشن کو تم نے بہت کمزور بتایا۔ تم نے کہا کہ یہ دیوانی مقدمہ ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فاروقی صاحب، کیس موکل نہیں، وکیل لڑتے ہیں۔ سیاہ کو سفید اور جھوٹ کا سچ وہ بناتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، تعلقات اپنی جگہ، یہ کاروباری معاملات ہیں۔ ہو سکتا ہے شہزاد مرزا بھی ہماری توقعات پر پورا نہ اترے۔ فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر یا وکیل بدلنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، لیکن یہ جو تم نے میرے ساتھ کیا، وہ سخت بے عزتی کے احساس سے مجرور لہجے میں بولا، مجھے کچھ نہیں بتایا اور فائلیں منگوا لیں۔ تمہارا کیا خیال ہے میں انکار کرتا؟ میں اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ چلو لیلا۔ لیلا بھابی نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ ارے اس سوال کا جواب تو دے دو جو راجا نے پوچھا تھا۔ وہ گرم ہو کے بولا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے سوال کا جواب دینے کی، لیکن مجھے جواب چاہیے۔ لیلا بھابی نے کہا۔ وہ دھاڑا، لیلا، کیا تم بھی ان سے مل گئی ہو؟ میری ذلت پر تم کو پہلے واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ہر تعلق ختم کر کے۔ میرے تمہارے تعلق کا دار و مدار اس سوال کے جواب پر ہوگا۔ میں ابھی جاننا چاہتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں سچ کیا ہے۔ وہ ایک دم ہنسا۔ اس کے باوجود تم یہاں رکنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، بعد میں چلے گی میری مرضی، مجھے دھمکی مت دو۔ لیلا بھابی چلائی۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں، انتخاب تمہارا ہے، یہ گھر یا میرا گھر۔ یہ ہر مرد کی آخری چال ہوتی ہے جب اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کا کوئی اور طریقہ، تو وہ یہی طرف کا کارڈ استعمال کرتا ہے اور 90% حالات میں بازی جیت لیتا ہے۔ لیلا بھابی نے اپنے شوہر نامدار کو کڑی کمان سے نکلنے ہوئے تیر کی طرح جاتے دیکھا اور شکست خوردہ مایوسی اور بے یقینی کا شکار کھڑی رہی۔ فیصلے کی گھڑی اچانک آ گئی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کے مجھے ترس آ گیا۔ اکیلی عورت خود کو کتنا کمزور محسوس کرتی ہے۔ مرد اس کا جیون ساتھی کم محافظ زیادہ ہوتا ہے، جو اسے ایک گھر کی چھت کا سایہ، خوراک اور لباس سب فراہم کرتا ہے اور اعتماد دیتا ہے۔ میں نے راجا سے احتجاج کیا، یہ تو نے اچانک کیا بات چھیڑ دی؟ راجا کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے ایک سادہ اور احسان سے سوال کیا، ہاں یا نہیں کہنا کون سا مسئلہ تھا فیکے پتر؟ لیکن اتنی جلدی کیا تھی یہ مسئلہ اٹھانے کی؟ مجھ سے لیلا بھابی نے کہا تھا، یہ سامنے کھڑی ہے، پوچھ لو۔ لیلا بھابی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ غلطی میری تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ جب شہناز سے بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اور کس کو بتایا ہے؟ اور رابعہ کو۔ ایک بات تم جانتے ہو، راجا کو معلوم ہے کہ تو پھر شہناز یا گل سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے بات کرو، اپنے میاں سے ڈرو نہیں۔ پھر شہناز نے راجا سے کہا اور راجا نے کہا، فکر مت کرو، ہم اس سے تمہارے سامنے پوچھیں گے۔ میں نے کہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب نہ دینا لاجواب ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ راجا بولا۔ میں نے کہا ہے، لیکن وہ نوٹس دے چکا ہے۔ اب تم کیا کرو گی لیلا بھابی؟ بال اس نے تمہارے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ کچھ نہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے لیے اس دباؤ کے ساتھ رہنا بھی مشکل تھا۔ کیا میں یہاں نہیں رہ سکتی؟ بالکل رہ سکتی ہو، میں نے کہا، اپنا گھر سمجھ کے، لیکن کیا تم اس شوہر کے بغیر بھی رہ سکتی ہو جس کے ساتھ رہنے کی تمہیں عادت ہو گئی ہے؟ وہ سوچ کے بولی، سچ کہوں دیور جی، جب سے یہ بات ہوئی ہے، وہ مریم سے شادی کرنا چاہتے تھے مجھے بتائے بغیر۔ میں تو پہلے بھی کہتی رہی کہ اولاد تمہاری ضرورت ہے، دوسری شادی کر لو۔ پھر چوری چھپے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح اس کی موت ہوئی اور فاروقی نے بلا وجہ مورد الزام مجھے ٹھہرایا، مجھے بلیک میل کیا، اس کے بعد میرا دل کھٹا ہو گیا ہے۔ میرے جذبات بالکل وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ میں اس کی ہر جائز اور ناجائز مان سکتی تھی محبت میں، لیکن لیلا بھابی کے پاس اس سے زیادہ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ فاروقی پہ یہ الزام عائد نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے قتل کروانا چاہتا تھا۔ اسے مجبور کر رہا تھا کہ رفیق کو، جسے وہ بڑے مان اور پیار سے دیور جی کہتی ہے، زہر دے دو تاکہ صد بدائی پر قبضے کی راہ ہموار ہو سکے۔ رفیق نہیں ہوگا تو جاگیر اور حویلی کی مالک بنے گی رابعہ، اور جس پر وہ تمام انتظامی، مالی اور قانونی مسائل اس کو سونپ دے گی تو یہ سب اپنا ہوگا۔ میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، بھابی آپ جائیں اور اسے سمجھائیں، کچھ ٹھنڈا کریں، بعد میں ہم بھی کوشش کریں گے۔ لیلا بھابی نے سر ہلایا اور باہر چلے گی۔ تم کہتی ہو تو میں بھی بات کر کے دیکھ لوں گی، لیکن مجھے امید کم ہے۔ میں نے اس کے جانے کے بعد راجا کو پکڑا کہ تو نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ پوچھا، کیا مطلب تھا؟ میرا مطلب تھا، مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا، ہم یہ فیصلہ اتفاق رائے سے کر چکے تھے۔ راجا بولا۔ میں نے کہا، سوال یہ ہے کہ اب فاروقی کیا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اس نے ست بتائی پر قبضے کا پلان مکمل کر لیا تھا۔ میں نے کہا، یہ ایک نئی سچویشن ہے، وہ اپنی بیوی سے مکمل اور غیر مشروط تابعداری کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی کامیابی کا انحصار لیلا بھابی کے تعاون پر تھا۔ راجا بولا، وہ کسی اور کا انتخاب کرے گا، اور کون ہے جو اس کا اعلی کار بن سکے؟ میں نے کہا، اس کی فکر ہم ابھی سے کیوں کریں کہ اس کی اگلی چال کیا ہوگی؟ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب دریا آئے گا تو سوچیں گے کیسے عبور کیا جائے۔ میں نے کہا، اگلی بار کون سی نور جہاں ہوگی جو ہمیں پہلے سے ہوشیار کر دے گی؟ راجا نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کے لیے بھی دکھی ہے، تیری دردناک حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ تیری اکیلی جان اور اتنے دکھ، گل کا صدمہ تو سب کو ہی ہے، مگر تیرا دکھ نمبر 1 ہے ریال، دکھ نمبر 2 نور جہاں۔ آخر تیرا کیا بنے گا فیکے پتر؟
میں نے کہا راجا فریال ابھی تک لاپتہ ہے، اس نے لندن جانے کے لیے ویزا کی درخواست بھی نہیں دی۔ تجھے کیسے معلوم؟ یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا اس الو کی پٹی کا فون آیا تھا ڈاکٹر غیر شائستہ کا، اس نے مجھے سخت بے عزت کیا۔ ویسے تو عزت آنی جانی چیز ہے اور قانون مذکورہ کی زبان سے تو ماشاءاللہ ویسے ہی کانٹے چرتے ہیں، مگر تجھے ایسا کیوں لگا؟ میں نے کہا اس نے الزام لگایا مجھ پر کہ میں نے فریال کو برباد کر کے چھوڑ دیا ہے اور اب مزے سے بیٹھا ہوں اپنی ریاست میں۔ فکر ہوتی تو سب چھوڑ چھاڑ کے نکل کھڑا ہوتا اسے تلاش کرنے۔ یہ تو اس نے سچ کہا۔ میں 101% اتفاق کرنے پر مجبور ہوں ڈاکٹر غیر شائستہ سے، یعنی مجھے خود جانا چاہیے فریال کی تلاش میں۔ ابے الو کے پٹھے، نواب کے ٹٹو، تو نہیں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ تیرا باپ۔ مگر یار اسلام آباد جیسی جگہ جہاں میں پہلے کبھی گیا نہیں، اس کو صورت نام سے تلاش کرنا کوئی آسان ہے؟ راجا اٹھا۔ آسان طریقہ بتاؤں تجھے؟ فریال کی تصویر شائع کر دے اخبارات میں کہ میری بلبل جب سے تم گئی ہو دن کا چین اور رات کی نیند چلی گئی ہے، نگاہیں ہر طرف تمہاری صورت دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی تم جیسی دوسری مل جائے، تم لوٹ آؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے کہا بکواس نہیں، مجھے مشورہ چاہیے۔ وہ بولا وہی تو دے رہا ہوں، ایک اور زیادہ آسان طریقہ، تو سلطان کو فون کر اسے بتا کہ فریال گم ہو گئی۔ وہ فریال کی تلاش میں دنیا کی خاک چھانتا رہا ہے، زمین و آسمان ایک کر دے گا اور اسے تلاش کر کے تجھے مطلع کر دے گا کہ تمہاری دائمی منگیتر اور متوقع زوجہ مل گئی ہے۔ آپ خود لینے آئیں گے یا ٹی سی ایس سے بھیج دوں؟ تجھے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے فیکے پتر؟ راجا کے پیچھے میں باہر نکلا۔ فاروقی کی گاڑی ابھی تک گیٹ کے قریب کھڑی تھی، فاروقی اندر بیٹھا تھا، لیلا بھابھی باہر کھڑی اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی یا اس کی بات سمجھنے کی۔ آواز صرف فاروقی کو سنائی دیتی تھی۔ لیلا بھابھی یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ ان کا جھگڑا ایک پبلک ایشو بن جائے جس پر حویلی کے ملازمین بھی باتیں بنائیں۔ راجا سیدھا اعلان تک گیا جہاں رابعہ اور شہناز پہلے سے چپ بیٹھی تھی۔ چوتھی کرسی پر میں بیٹھ گیا تو شہناز نے پوچھا یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ راجا بولا زندگی ایک اسٹیج ہے اور ہم سب ایکٹر اور ہم سب تماشائی۔ فاروقی ایکٹر نہیں ہے، ری ایکٹنگ رہا ہے، ایٹمی ری ایکٹر۔ رابعہ نے کہا لیلا مجنوں لڑ رہے ہیں کزن؟ میں آپ بھر کے کہا گیا زمانہ آ گیا ہے۔ شہناز خفا ہونے لگی۔ سیدھی طرح بتاتے کیوں نہیں اندر کیا بات ہو رہی تھی؟ میں نے کہا اندر ہم 100% قانونی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میں نے کہا راجا بولا وہ بعد میں جذباتی مسئلہ بن گیا تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، پہیلیاں مت بجواؤ۔ فاروقی بڑے غصے میں نکلا تھا۔ شہناز نے کہا میں نے کہا ہم نے اسے قانونی مشیر کی ذمہ داری سے سبق دوش کر دیا ہے۔ وہ ناراض ہو گیا۔ میاں بیوی کے جھگڑے کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی، رابعہ بولی۔ میں نے کہا وہ غصے میں جانے لگا تو اس نے بیوی کو نوٹس دے دیا کہ تم بھی ابھی چلو میرے ساتھ، آئندہ سے اپنا میکا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ہماری شان میں اور بھی بہت سے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ راجا والا لیکن آپ اصرار کریں گی تو میں کان میں بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا اور کوئی عورت اپنے میکے والوں کی شان میں اس قسم کے الفاظ برداشت نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ تم صحیح بات نہیں بتاؤ گے کہ جھگڑا کس بات پر ہوا؟ شیراز نے خفگی سے کہا۔ راجا بولا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ ابھی آپ براہ راست سن لیں گے انگریزی میں، ڈائریکٹر گھوڑے کے منہ سے۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ کچھ دیر میں مسٹر فاروق ایک پریس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ سوالات کریں۔ راجا بولا ویسے تو میاں بیوی کے جھگڑے میں اقوام متحدہ کو مداخلت کا حق نہیں ہوتا۔ خواتین باقاعدہ ناراض ہو کے اٹھ گئیں۔ اس وقت فاروقی کے چلانے کی آواز آئی، جہنم میں جاؤ تم! پھر گاڑی کا انجن کرایا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ لیلا بھابھی خفیف اور احساس ذلت سے دوبارہ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی۔ گاڑی نکل جانے کے بعد گیٹ پھر بند ہو گیا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہناز اور رابعہ کی طرف گئیں، ویسے اپنے ساتھ لے کر اندر غائب ہو گئی۔ مغرب کے بعد مجھے ابا نے طلب کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ گزشتہ رات سے اب تک میرے غیر حاضر ہونے کا سبب پوچھیں گے، لیکن وجہ کچھ اور نکلی۔ ابا نے کہا فاروقی سے تمہارا اچانک جھگڑا کیوں ہو گیا؟ میں سمجھ گیا کہ خواتین نے مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اصل بات کا علم لیلا بھابھی کے علاوہ مجھے یا راجا کو تھا، مگر خود لیلا بھابھی سمجھتی تھی کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا جھگڑا تو کوئی نہیں ہوا، اسے تم نے قانونی مشیر کی حیثیت سے برطرف کر دیا ہے۔ میں نے کہا اس کے سوا چارہ نہیں تھا، وہ کارپوریٹ مقدمات کا وکیل ہے، دیوانی یا فوجداری مقدمات میں اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ کون سی تم نے فیس لے رہا تھا؟ میں نے کہا یہی تو خرابی کی وجہ تھی، ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور وہ اپنا سارا وقت ہمیں نہیں دے سکتا تھا۔ ہم نے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ایک لیگل فرم کی خدمات حاصل کی ہیں۔ جو کاروباری معاملات ہیں ان کا اثر ذاتی تعلقات پر نہیں پڑنا چاہیے۔ ابا جی نے کچھ سوچ کے کہا وہ کچھ اور کہتا ہے۔ میں چونکا آپ کی اس سے بات ہوئی ہے؟ مجھے تمہارے قانونی مسائل اور کاروباری معاملات سے کیا؟ وہ تو رابعہ نے مجھے بتایا کہ لیلا نے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں پہلے لیلا سے بات کرتا ہوں لیکن وہ آئی نہیں میرے سامنے۔ فاروقی نے آپ سے کیا کہا؟ اس نے تو بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا کہ تم نے اس کی بیوی کو ورگلایا ہے۔ لا حول ولا قوت، ایسی فضول اور واہیات بات آپ پر یقین کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا برخوردار، تم نے بھی سنا ہوگا کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، آگ کے بغیر دھواں کیسا؟ فاروقی پاگل ہے نہ وہ نشے میں تھا؟ آخر کس بنا پر اس نے یہ بات کہی؟ آپ اس سے پوچھتے، وہ کہتا ہے کہ تم سے پوچھوں۔ ابا جی نے خفیے سے کہا آپ مت پڑیں اس چکر میں، کیسی باتیں کرتے ہو رفیق میاں، ایک عورت کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، میں خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہوں؟ وہ مزید خفا ہوئے۔ میں نے کہا پھر آپ ان دونوں سے بات کریں، مجھے تو جھگڑے کی کوئی وجہ معلوم نہیں۔ فاروقی کی الزام تراشی ایک بے بنیاد بات ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی بات ہوگی تو رابعہ اور شہناز کو پہلے معلوم ہوگی، وہ بھی اس گھر میں رہتی ہیں، لیلا بھابھی کی شریک راز ہیں۔ اچانک اماں نے تصویر روک کے کہا رفیق میرے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ میں کھڑا ہوا اور پھر بیٹھ گیا۔ اماں
بہت سے سچ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ ان پر جھوٹ کا پردہ ڈالے رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ تم ٹھیک کہتے ہو، ابا جی نے کہا، لیکن جھوٹ سے بھی صورتحال بہتر کہاں ہو رہی ہے؟ شاید سچ پتہ چلے تو ہم کوئی راستہ نکالیں۔ مجبوراً میں نے انہیں بتا دیا۔ فاروقی کو شک ہے کہ اس کی دوسری بیوی مریم کی موت کی ذمہ داری لیلا بھابی پر ہے۔ وہ کیسے؟ فاروقی کہتا ہے کہ لیلا نے اسے زہر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ان پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ یہ اس انکشاف کا فطری رد عمل تھا۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، ابا نے برہمی سے کہا۔ میں نے جاتے جاتے کہا، اب آپ خود انکوائری کریں۔ اصل بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اماں کی قسم دینے سے ماحول ایک بار پھر کشیدہ ہو گیا۔ لیلا بھابی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی۔ رابعہ نے بتایا کہ وہ رو رہی تھی، بس چپ ہیں۔ فاروقی سے یہ امید نہیں تھی۔ صدمے کا اثر تو ہوگا، شہناز نے کہا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ اس کا لوٹ کر جانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں۔ راجا نے کہا، تم لوگ سمجھاؤ اسے۔ رابعہ نے کہا، سمجھانے کی کوشش کا ان پر اثر ہونا ہے۔ وہ رونے لگی، تو کیا تم بھی مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ایسی بات مت کرو۔ وہ بولی کہ میں اسے اپنا گھر سمجھتی ہوں تو کیا غلط ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں سمجھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ بولی کہ میں تو شوہر کے گھر کو بھی اپنا ہی سمجھتی تھی۔ اب اندازہ ہوا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد شوہر چھوڑ دے تو میکے والے بھی دھتکارتے ہیں کہ جاؤ واپس۔ وہی بات کہ ڈولی آتی ہے اور جنازہ جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ ڈپریشن کا اثر ہے، تم لوگ اسی کے ساتھ رہو۔ رات گئے میں نے راجا کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا کہ میں نے فریال کی تلاش میں اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل صبح میں نکل جاؤں گا۔ جب تک وہ نہ ملے اپنی صورت مت دکھانا۔ یہ وہی کیس ہوگا، لیلا لیلا پکاروں میں سن بن کے اسلام آباد کے ہر گلی کوچے میں فریال فریال چلاتا پھروں گا۔ ہر راہگیر کو اس کی تصویر دکھا کے پوچھوں گا کہ اس خاتون کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ اور وہ ہوئی لندن میں پھر؟ ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں، میں نے کہا۔ راجا ہنسا، خبر کون دے گا؟ وہی ڈاکٹر غیر شائستہ۔ کیا تیرے خیال میں وہ اتنی ہی قابل اعتبار ہے؟ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں نے فارسی میں تو نہیں بولی، سلیس اردو میں کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ اس وقت جب وہ تجھے بے عزت کر رہی تھی، فریال اس کے ساتھ بیٹھی ہو اور انجوائے کر رہی ہو۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے استاد محترم، یہ لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، مجھے پہلے لندن میں دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا، معاف کرنا، میں سو چکا ہوں، ورنہ جواب دیتا۔ راجا بولا، میں نے سوچا کہ لندن میں فریال کے ہونے کی تصدیق کس سے کرائی جا سکتی ہے؟ لندن میں میرے کاروباری دوست بہت تھے، لیکن ان سے مراسم کی نوعیت رسمی تھی۔ وہاں لوگ حد درجہ مصروف ہونے کے علاوہ بہت ریزرو رہنے کے عادی تھے۔ عائشہ یا اس کے باپ لارڈ ارنسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس آفس میں سوشی سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے۔ وہ بڑی وجہ دار جاپانی لڑکی تھی جس کی پرورش و تعلیم امریکہ میں ہوئی تھی۔ اس کا باپ امریکن اور ماں جاپانی تھی۔ اس کا شوہر بھی میرا بڑا اچھا دوست تھا اور وہ بھی نصف امریکی تھا، لیکن اس کی ماں امریکن تھی اور باپ جاپانی۔ پاکستان آنے کے بعد بھی میں نے سوشی سے فون پر رابطہ رکھا تھا اور اس نے 2 بار میری مدد کی تھی، لیکن اب میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا۔ اچانک مجھے گل کی ماں کا خیال آیا۔ وہ جاتے جاتے مجھے اپنا فون نمبر دے گئی تھی۔ وہ میری مدد کے لیے احسان مند تھی اور اگر میں اسے یہ ذمہ داری دیتا تو وہ میرا کام ضرور کرتی، لیکن ابھی وہ شوق میں تھی۔ یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ وہ گل کی تدفین کر چکی ہوگی۔ لندن میں تدفین کے لیے بھی سب کے صورت کو مد رکھنا پڑتا ہے اور انتظامات بھی فوراً نہیں ہو جاتے۔ راجا نے فقط ایک امکان ظاہر کیا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر شائستہ نے کہا وہ سچ ہو۔ فریال اسلام آباد میں ہی ہو۔ سوال یہ تھا کہ وہاں وہ کیا کر رہی ہے، کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ اس نے اپنی سہیلی ڈاکٹر شائستہ سے ٹکٹ منگوایا تھا، لیکن اسے کوئی ایڈریس نہیں دیا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا اس کو ڈر تھا کہ میں یہ پتہ حاصل کر کے اسے واپس لے جانے کے لیے اسلام آباد پہنچ جاؤں گا؟ کیا ویزا اس نے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا؟ یہ معلومات تو برٹش ایمبیسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ حال ہی میں فریال نام کی کسی خاتون کو برطانیہ کا ویزا جاری کیا گیا ہے یا نہیں۔ سوتے سوتے مجھے ایک پریشان کن خیال آیا، کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو گئی ہو، وہ کسی مشکل میں نہ پڑ گئی ہو۔ اکیلی عورت کے ساتھ ایک اجنبی شہر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے خود جا کے دیکھنا چاہیے۔ فریال اگر اسلام آباد میں ہوگی تو ویزا لینے آئے گی، ویزا لے چکی ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ لندن جانے کے لیے مجھے بھی تو وہیں سے ویزا لینا ہوگا۔ اس فیصلے مجھے کچھ سکون حاصل ہوا۔ اس رات میں نے دادی کو خواب میں دیکھا۔ سارے خواب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی یادوں کے ٹکڑے جوڑ کے لاشعور کوئی منظر دکھا دیتا ہے۔ میں نے دیکھا میں کسی اندھیرے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا ہوں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور دادی اندر آ کے کہتی ہے، کیا بات ہے نواسے، تو سو رہا ہے کہ رو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں، آپ کی بلا سے دادی۔ دادی اجلا سفید لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس لباس سے جو روشنی خارج ہو رہی تھی اس نے کمرے میں اجالا پھیلا دیا تھا۔ ایسا کیوں کہتا ہے نواسے؟ پہلے پریشان ہوتا تھا تو میرے پاس آ جاتا تھا۔ میں نے کہا، اب آپ مجھے چھوڑ گئی ہیں؟ انہوں نے ہنس کے کہا، ہے نا پاگل، ارے میں تیرے اتنے قریب تو ہوں۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، آ جا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ میں ایسے گر گیا جیسے میں نے ہوا کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے سخت چوٹ آئی، درد سے میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ کے قریب فرش پر گرا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کے گھڑی دیکھی، کھڑکیوں پر صبح کا دھندلکا نمودار ہو رہا تھا۔ میں نے غسل خانے میں جا کے وضو کیا، جائے نماز اور قرآن مجید اٹھا کے باہر نکلا اور حویلی کے بیرونی حصے میں دادی کی قبر کے سہارے جا بیٹھا۔ وہاں 10 قبریں تھیں، 7 پرانی اور 3 نئی۔ 11ویں قبر آگے تھی اور اس میں روایت کے مطابق وہ مرد قلندر مدفون تھا جس کی بددعا نے میرے آباء و اجداد کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس وقت سے حویلی پر آصف سے منحوس سائے تھے۔ میں نے نماز ادا کی اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ اس عبادت نے مجھے بڑا سکون قلبی عطا کیا۔ صبح کی خاموشی میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں گونجنے لگی اور مچھلی کا اف روشن ہوا تو میں واپس حویلی میں گیا۔
میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے کوریڈور میں ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ یہ رابعہ تھی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اندازہ اتنا پر اسرار تھا کہ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں قرآن پاک اور جائے نماز اپنی جگہ پر رکھ کے واپس کیا۔ رابعہ کوریڈور کے آخری حصے میں کھڑی تھی۔ تم کہاں گئے تھے صبح صبح؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ میں نے کہا دادی کی قبر پر۔ ادھر آؤ۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کے دیکھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا لیلا بھابھی؟ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ کچن میں کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اندر تو ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے کچن میں چھپنا بالکل ضروری نہیں ہوتا۔ رابعہ نے اپنے لہجے میں شک کو نمایاں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی ہو۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، کزن کے کچن میں کیوں؟ میں نے کہا اظہار و گفتار کی آزادی میں یہ شامل ہے کہ کوئی جہاں چاہے بیٹھ کے بات کرے، ہمالیہ کی چوٹی پر یا بحر الکاہل کی تہہ میں، کچن میں یا باتھ روم میں۔ میں نے اسے کھینچ لیا۔ آخر تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں کزن؟ اس نے احتجاج کیا۔ وہ اپنے میاں سے بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا اور کس کے میاں سے کرے گی؟ تمہارے میاں سے۔ اوفو، تم سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے چھپ کر باتیں سنی ہیں، کچھ باتیں۔ میں نے رک کر کہا بڑے شرم کی بات ہے مس رابعہ۔ ہوا کرے۔ وہ ٹٹائی سے مسکرائی۔ لیکن دال میں کچھ کالا ہے کزن۔ شرط لگا لو، آخر پہلے بھی تو ان کی بات ہوتی تھی۔ لیلا بھابھی نے کبھی رازداری نہیں برتی، سب کے سامنے بات ہوتی تھی۔ انہوں نے کبھی اٹھ کر دور جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ انہیں تمہاری نیند ڈسٹرب ہونے کا خیال ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جاگ رہی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا اگر رنگ میں نے نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہوا فون وائبریٹ پر تھا۔ جب وہ اٹھی تو مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ دروازے کی ہلکی سی آہٹ پر میں نے آنکھیں کھولی تو وہ چور بنی میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میں جاگی تو نہیں۔ پھر انہیں اطمینان ہو گیا کہ میں گہری نیند میں ہوں تو وہ دبے پاؤں آہستہ سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ اور اس کے بعد تمہارے دماغ میں یہ خارش ہوئی۔ میں رابعہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ یار مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے کیا سنا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ بڑے اصرار سے اور بہت غصے میں کہہ رہی تھی کہ تم جو چاہو کر لو، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں۔ میں نے کہا یہ بیویاں ایسے ہی کہتی ہیں۔ رب نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے بعد کچھ کہا ہوگا میاں نے؟ اچانک لیلا بھابھی کی آواز اونچی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہت ڈرامہ دھماکہ چکے ہو تم، اب میری بات بھی سن لو۔ میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گی، سب کو بتا دوں گی۔ بس اتنا ہی سن پائی تھی میں۔ شاید دوسری طرف میاں صاحب اس دھمکی پر شیر کی طرح دھاڑنا بھول گئے کہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنے لگے ہوں گے۔ فکر مند تو میں بھی ہو گیا تھا۔ بے عزت ہو کے حویلی سے رخصت ہونے کے باوجود فاروقی مایوس نہیں تھا۔ اس کے شاطر ذہن کو ہم نے بڑی آسانی سے مات دے دی تھی۔ اس نے بڑی عیاری سے بیوی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ مریم کے قتل میں اپنی سیدھی سادی وفادار بیوی کو ملوث کرنے کا ڈرامہ کیا تھا اور اسے قانونی انجام سے خوفزدہ کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ عمر قید یا پھانسی کا تصور بڑے بڑوں کا پتہ پانی کر دیتا ہے۔ لیلا بھابھی تو ایک عام عورت تھی۔ وہ ڈر گئی تھی اور اس نے فاروقی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے زہر دے دے گی۔ فاروقی کے پلان لمبے تھے۔ مجھے راستے سے ہٹا دیا جاتا تو سچ بتائی کا حق وارث خود بخود رابعہ کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق وہ رابعہ کو یہ حق دلاتا اور اس پر اپنے خلوص کا ایسا سکہ جماتا کہ عملاً تمام معاملات اس کے ہاتھ میں آ جاتے اور وہ رابعہ کا دوست، ہمدرد، مخلص اور محافظ سب کچھ بن جانے کے بعد یہ بآسانی اسے شیشے میں اتار لیتا اور اس سے شادی کر کے سد بدائی کا نواب بنتا۔ لیلا بھابھی کا انجام ہوتا نواب رفیق کے قتل میں عمر قید یا سزائے موت، اسے بسائے آرزو کا خاک شدہ۔ ہم نے فاروقی کا سارا کیس بگاڑ دیا تھا۔ لیلا بھابھی کو مقابلے پر کھڑا کر دیا تھا کہ ڈٹ جاؤ، نہ تم پر مریم کے قتل کا الزام ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اس کی موت کے اسباب طبعی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی 15 سال شوہر کے ساتھ مثالی بیوی بن کے رہنے والی لیلا بھابھی کی نظروں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا جو مجازی خدا کے عشق کے متازی نے ڈال رکھا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ ہوس میں آدمی کس حد تک گر جاتا ہے اور کتنا خود غرض، سفاک اور بد باطن ہو سکتا ہے۔ فاروقی ایک اعتماد کرنے والے مخلص دوست کو اپنی بیوی کے ہاتھوں قتل کرانا چاہتا تھا، صرف ریاست ہتھیانے کے لیے۔ وفادار بیوی کو تختہ دار تک پہنچانا چاہتا تھا، ریاست کی وارث رابعہ سے شادی رچانے کے لیے۔ ہم سے حوصلہ پا کے لیلا بھابھی کے اندر کی بزدل عورت ایک دم باغی ہو گئی تھی۔ اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جو کسی بھی عورت کے لیے زندگی اور موت میں سے ایک کا انتخاب کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو عورت مرنے کا فیصلہ کر لے، اسے ایک اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ اس کے سارے مصائب و آرام و زندگی کے ہی ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ شوہر کو چھوڑنے کے بعد لیلا بھابھی جیسی عورت کی زندگی آسان ہونے کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ سفر تنہا طے کرنے کے لیے بھی سہارے درکار ہوتے ہیں، ایسے رشتے کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکے کہ کبھی ان کے خلوص میں کمی نہ آئے گی۔ کوئی گھر ہو جس کی چھت اپنی ہو، جسم و جاں کا رشتہ آبرومندی کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے مادی وسائل ہوں۔ لیلا بھابھی کے پاس یہ سب نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ اعتماد جو انہوں نے ہم سے لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ بوجھ سمجھے بغیر ہم انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ یقین انہیں خود پر بھی ہوگا کہ بے سہارا رہ کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور وہ زندگی فاروقی کا ساتھ نبھانے کی مجبوری سے بہرحال بہتر ہوگی۔ فاروقی کے خلاف اس کے جذبات کی شدت اب نفرت کی اس انتہا پر پہنچ گئی تھی جہاں یہ فیصلہ ناگزیر تھا۔ فاروقی کی ساری اکڑ وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کا مکروہ شیطانی منصوبہ ہوا میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گیا تھا۔ وفا شعار اور مثالی بیوی الگ ہاتھ سے گئی جس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری پر منصوبے کی کامیابی کا سارا دار و مدار تھا۔ اس کی سازشی فطرت الگ بے نقاب ہوئی اور قدر کرنے والوں نے اسے خارش زدہ کتے کی طرح دھتکار دیا تھا۔
مزید پریشانی اسے یہ ہوگی کہ باغی حسینہ عرف لیلا آگے نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ اصل میکا تو تھا نہیں، جن کو اس نے میکے والا بنا لیا تھا وہ اس کی طرفداری میں اٹھ کھڑے ہوئے تو ان سے کون نمٹے گا۔ بات تو بگڑ ہی گئی تھی۔ بیوی نے غصے اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کے میکے والوں پر سازش کا راز افشا کر دیا تو دوستی بدل جائے گی دشمنی میں۔ رانا کو ناکو چنے چبوانے پڑیں گے، یعنی یہی چنے اس کے سامنے بھی ڈال دیں گے کہ چباؤ فاروقی صاحب تم بھی۔ نواب رفیق کی وفات حسرت آیات کے بعد رابعہ سے رشتہ منعقد قائم کر کے سدبدائی کی ریاست پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے نا، اب تعبیر بھی دیکھو۔ ان تمام عوامل پر غور کرنے کے بعد وہ واضح نتائج سامنے آتے تھے۔ اب شہراز کے خوف سے فاروقی اپنی بیوی کی زبان کھلنے سے پہلے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، یا وہ اسے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑھ کے منائے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خواہش کے لیے اسے بیوی کی ناجائز سے ناجائز شرط قبول کرنی پڑے اور نیک چلنی کی ضمانت طور پر حلف نامہ داخل کرانا پڑے۔ دوسرا کام آسان تھا، اظہار ندامت، جدائی کی حالت اظہار کا دردناک بیان، رقت امیز لہجے میں وعدے، معافی تلافی، فلمی ڈائلاگ، یہ سب کسی بھی عورت کے پتھر دل کو موم کر سکتے ہیں۔ بیوی بیچاری تو پھر بیوی ہے، ایک پالتو مخلوق۔ چنانچہ اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فاروقی اپنی بیوی سے مصالحت میں دیر نہیں لگائے گا، جلد از جلد اسے یہاں سے لے جائے گا اور لیلا بھابھی راضی خوشی ہو جائے گی کہ چلو صبح کا بلا شام کو گھر آ گیا، اپنا شوہر واپس مل گیا، اور ڈرائی کلیننگ کے بعد بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا۔ وہ کیا جانے کہ شوہر صاحب کی ٹیوننگ نہیں ہوئی، وہ اپنی جان بچا رہا ہے۔ سد بتائی پر قبضے کا پروگرام فی الحال کینسل، پہلے بیوی کے خطرے سے نمٹنا ضروری ہے۔ فارقوں کو کیا معلوم کہ ہم تو پہلے سب کچھ جانتے ہیں، اور ہمیں اس کے عزائم کی اطلاع برہم باغی اور برگزشتہ بیوی نے بھی نہیں دی تھی۔ خبر دینے والی وہ عورت تھی جس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور جہاں کا حسن بے مثال میرے تصور میں زندہ تھا، اس کے ساتھ بیتے ہوئے ہر لمحہ جہاں فراق کی لذت میں آج بھی محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ خود کہاں تھی، اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ لیلا بھابھی نے تو ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، اور اس کے سامنے ہم سب ایسے بنے ہوئے تھے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ رابعہ نے کچھ دیر مجھے اپنے خیالات سے مستفید فرمایا، پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں تو دخل ہو رہی ہے مگر دماغ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس نے لیلا بھابھی کو چوری پکڑ کے سراغ رسانی کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا، مگر میں اسے اہمیت دینے پر تیار نہ تھا۔ اس نے برا مان کے اٹھ جانا بہتر سمجھا۔ اس کے جاتے ہی لیلا بھابھی کچن سے برآمد ہوئیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ لے بھائی فیکے پتر، کلمہ پڑھ، سد بدائی کی حویلی اور اس عالم فانی پر حسرت کی آخری نظر ڈال اور چل۔ اچانک بہت سے دردناک گانے میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، یہ جگ رین بسیرا بندے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ کیا پتا رابعہ نے کیا سنا اور کیا سمجھا تھا۔ زہر ہل کی شیشی تو لیلا بھابھی کے پاس بحفاظت موجود تھی۔ فاروقی کے ساتھ مل کے اس نے یہ ناراضی کا ڈرامہ ہی نہ کیا ہوا تھا۔ اب اس کی طرف سے سگنل مل گیا تھا، سزائے موت صبح صبح ہی دی جاتی ہے۔ بھابھی نے عمل درآمد کے لیے کیا موقع بنایا ہے۔ میں صبح اٹھ کے باہر آ بیٹھتا ہوں، پھر ریشم کافی لا کر دیتی ہے۔ بھابھی نے کہا کہ لو دیور جی، آخری بار ہماری ہاتھ سے کافی پی لو۔ یا میرے مولا، اب میں کیا کروں۔ بھابھی زہر کا پیالہ لیے بڑھتی آ رہی تھی اور میں کچھ سکرات نہیں کہ آگے بڑھ کے فوراً اٹھا لوں۔ خیر، ایسے تو میں مرنے والا نہیں، میرے پاس بھی جان بچانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ چالاکی سے کافی کا مگ ایسے گرا دوں گا کہ حادثہ لگے، یا بھابھی سے کہوں کہ چینی کم ہے، وہ جائے کچن سے چینی لائے، مگر وہ مگ ساتھ لے گئی پھر، اور چینی کم بتانے کے لیے پہلے زہر آلود کافی کا ایک گھونٹ تو لینا ہی پڑے گا۔ ایک طریقہ مگ بدل دینے کا بھی ہے۔ اوٹ پٹانگ خیالات کی یلغار جاری رہی۔ بھابھی نے قریب آ کے کہا، کیا ہو گیا ہے دیور جی، بت بنے بیٹھے کیا دیکھ رہے ہو۔ میں نے سر کو جھٹکا اور اپنے دماغ میں آنے والی بے سروپا خیالات پر لاحول پڑی۔ آپ کافی بنا کے لائی ہیں، اس پر حیران ہو رہا تھا۔ ریشم کہاں گئی؟ وہ میرے پاس بیٹھ گئی ہوگی کہیں۔ میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی، سوچا اپنے لیے کافی بنا لوں، پھر تمہیں دیکھا۔ میں نے کہا میں آپ کی پریشانی کو سمجھتا ہوں، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارا کیا قصور ہے اس میں۔ بھابھی نے کافی کا مگ میرے سامنے رکھ دیا۔ تم نے تو بڑا سہارا دیا ہے، حوصلہ دیا کہ میں اس گھر کو اپنا سمجھوں۔ ان کی آواز بھر گئی۔ کافی کا ایک گھونٹ لے کر میں نے کہا، فاروقی پچھتائے گا۔ بھابھی نے آنکھوں میں آنے والے آنسو دوپٹے سے صاف کر لیے۔ نہیں رفیق، پتہ نہیں ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، وہ بہت بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا ان کا کوئی فون آیا؟ بھابھی نے سادگی سے کہا، ہاں، اس نے تو صبح صبح جگا دیا۔ میں نے سوچا سب سو رہے ہیں، کچن میں جا کے بات کر لوں۔ مجھے رابعہ کا شک سے بھرا ہوا لہجہ یاد آیا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہی ڈرانا دھمکانا، کہاں جاؤ گی، کیا کرو گی، 4 دن میں یہ سب منہ بولے رشتے دار نکال باہر کریں گے۔ شوہر کے گھر سے واپس جانے والی عورت کو سگے ماں باپ اور بہن بھائی بھی نہیں رکھتے، یہ نقلی میکا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے کہا کہ تم میری فکر مت کرو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے کہا بھابھی، آپ کے لیے اپنے ارادے پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ بھابھی کا رنگ اڑ گیا۔ کیوں؟ میں نے کہا فاروقی آپ کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اگر وہ منت سماجت خوشامد سے آپ کو منانے میں کامیاب نہ ہوا تو آپ لکھ لیں، وہ ہاتھ جوڑے گا، آپ کے پاؤں پکڑے گا، اور ناک سے لکیریں لگانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرے گا۔ پھر میں نے کافی کا دوسرا گھونٹ لیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اور آپ پھر بھی نہ گئیں تو ہو سکتا ہے وہ زبردستی کرے، آپ کو گن پوائنٹ پر لے جائے، اغوا کرائے یا قتل کروا دے۔ رفیق، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ چلائیں۔ میں نے کافی کا مگ خالی کر دیا۔ نہیں بھابھی، میں پاگل ہوتا تو یہ کافی نہ پیتا، اس ڈر کہ کہیں آپ نے اس میں زہر نہ ملا دیا ہو۔
کافی کا مگ بھابھی کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو کے مجھ پر ٹھہر گئیں اور انگلاش کی طرح سفید ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کرسی سے گر کے بے ہوش ہو جائیں گی۔ میں بے حسی کے ساتھ ان کی حالت کے تغیر کو دیکھتا رہا۔ بالآخر ان کے ہونٹ کانپے۔ تمہیں معلوم ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے، وہ بھی جو تمہیں معلوم نہیں۔ بس ایک بھروسہ تھا تم پر کہ میں نے کافی پی لی، اس کی نظریں خلا میں منجمد ہوگی۔ کیا جانتے ہو تم؟ میں نے کہا مثلاً یہی، تمہارے پاس ایک انتہائی خطرناک زہر سے بھری ہوئی شیشی ہے، گہرے نیلے رنگ کی۔ فاروقی نے تمہیں یہ زہر مجھے دینے پر مامور کیا تھا، وہ کھوکھلے لہجے میں بولی۔ اور اس کے لیے فاروقی نے تمہیں دہشت زدہ اور بلیک میل کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم پر اپنی سوکر مریم کو زہر دے کر ہلاک کرنے کا الزام ثابت ہو چکا ہے اور یہ ایک طرح سے دوہرا قتل شمار ہوگا کیونکہ وہ حاملہ تھی۔ یہ جھوٹ تھا، وہ چلائیں، لیکن اس نے سچ بنا دیا تھا تمہارے سامنے۔ تم سے یہ کہا تھا کہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی رائے یہی ہے، پھر اس نے تم پر احسان کیا اور تمہیں بچانے کے لیے ہاسپٹل میں اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، پیسہ لٹایا۔ کہاں کہ خود استعمال ہاسپٹل والے بدنامی نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے مریم کے قتل کے حادثاتی موت قرار دے دیا ہے، لیکن میں نے ایک ڈرامائی وقفہ دیا۔ لیکن کیا؟ تم سے فاروقی سے کہا کہ مریم کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کسی بھی وقت کرایا جا سکتا ہے، اس سے اصلیت سامنے آ جائے گی کہ ہاسپٹل والوں نے جھوٹ کہا تھا، وہ زہر دینے سے ہی ہلاک ہوئی تھی اور زہر تم سے دیا تھا، اس لیے تم جاؤ گی پھانسی کے تختے پر، ورنہ کم سے کم عمر قید۔ لیلا بھابی نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو رخساروں پر لکیریں بناتے ان کی جھولی میں گر رہے تھے۔ پھر فاروقی نے تمہارے سامنے ایک چوائس رکھی، اگر تم نے ایک کام کرو جو بہت آسان ہے اور تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ مجھے کیا ضرورت ہے پوسٹ مارٹم دوبارہ کرانے کی؟ تم نواب رفیق احمد شیرازی کو میرے راستے سے ہٹا دو۔ اس نے تمہیں ایک خواب بھی دکھایا، سچ بتائی کی ریاست پر قبضے کا خواب۔ تمہیں اس خواب سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن تم قتل کے الزام میں ساری عمر جیل میں گزارنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے بڑھا چڑھا کے بتایا ہوگا کہ جیل میں عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ میں بہت خوفزدہ تھی، میں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طرف شوہر کا ساتھ تھا، اس کا گھر تھا اور باعزت زندگی تھی، دوسری طرف رسوائی اور عمر قید کی اذیت۔ تم مجبور تھی، پھر ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے ہاسپٹل سے معلوم کیا، فاروق کا جھوٹ کھل گیا۔ مریم کی موت کا سبب ایک حادثہ تھا، یہ طبی موت تھی، زہر دینے کی بات کسی مرحلے میں نہیں ہوئی۔ یہ بات ہم نے تمہیں بتائی، تمہارا ضمیر پہلے ہی دامنگیر تھا، ہماری حوصلہ افزائی نے ہمت دی، تم نے شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تم اس کی ہر دھمکی کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئی اور اس کی کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، اس لیے مجھے تم پر پورا اعتماد تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تم سب جانتے ہو۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہم سب کی تم پر نظر تھی، اعتماد ہونے کے باوجود۔ ہم سب کون؟ وہ چونکہ ہم سب جو یہاں ہیں اماں ابا کو چھوڑ کے، ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ تمہاری اور فاروقی کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور تمہارے انکار سے کتنا مشتعل ہے، تمہیں کس طرح دھمکا رہا ہے، دہشت زدہ کر رہا ہے، لیکن تم کسی قیمت پر اس کا اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا راجہ اور شہناز، فریال، رابعہ سب کو معلوم تھا؟ ہاں، ہم سب تمہاری جاسوسی کرتے تھے، فاروقی کی اور تمہاری گفتگو چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ آج ہی صبح موبائل فون پر تم نے جو بات کی وہ رابعہ اور میں نے سنی۔ اتنا بڑا خطرہ مول لیا تم نے، ہمیں بھروسہ تھا تم پر کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہ کام نہیں کرو گی۔ تمہیں بہت محبت تھی فاروقی سے، مریم سے اس کے مراسم تم سے پوشیدہ نہ تھے، پھر اس نے مریم سے شادی کر لی، تم سے برداشت کیا۔ اگر وہ تم سے جان مانگتا تو تم دے سکتی تھی، لیکن وہ لالچ میں کسی کی جان لینے کو کہے تو تم انکار کرو گی، اور تم نے یہی کیا۔ تم نے اس کی ہر دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ روتے روتے بولی، وہ مجھے طلاق دے رہا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ دے دو، تم نہیں دو گے تو میں مانگ لوں گی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کسی قیمت پر بھی۔ لیلا بھابی، معاملہ صرف طلاق کا نہیں، مجھے معلوم ہے، ساری زندگی اکیلے گزارنے کا ہے۔ وہ بولیں، یہ بھی نہیں، اب خطرہ تمہاری زندگی کو لاحق ہے۔ فاروقی کے پاس طرف کے دو پتے ہیں، اس کی پہلی چال کو ہم نے ناکام کر دیا، تم اس خوف سے محفوظ کر دیا کہ تم پر بھی کبھی مریم کو زہر دینے کا الزام نہیں آ سکتا۔ دوسرے ٹرمپ کارڈ کو تم نے ضائع کر دیا۔ ہر مرد کے ہاتھ میں عورت کو طلاق دینے اور گھر سے بے گھر کرنے کی دھمکی بڑا مؤثر ہتھیار ہوتی ہے۔ عورت کہاں جائے گی، کیا کرے گی، کیسے جیے گی؟ اس نے تمہیں بھی طلاق کے انجام سے ڈرایا اور اس کے ساتھ اپنے اثر رسوخ سے کہ وہ تمہارا جینا حرام کر دے گا، لیکن تم نے مقابلہ کیا۔ تمہارے بھروسے پر دیور جی، ایسا مت کہو، یہ تمہارے کردار کی مضبوطی ہے کہ تم نے غلط کام کی حامی نہیں بھری، ورنہ مجھے زہر دینا کیا مشکل تھا، یہ ریاست حویلی تمہیں مل جاتی۔ فاروقی نے تم سے یہی کہا ہوگا کہ میں مالک، تم مالکن، لیکن میرے بعد رابعہ ہے، اگر میں نہ رہوں تو میری وارث رابعہ ہوگی۔ اس نے کہا تھا بعد میں رابعہ کو راستے سے ہٹانا کیسا مشکل ہے، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ رفیق بھی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، رابعہ کیسے نہیں کرے گی، میں جہاں کہوں گا آنکھ بند کر کے دستخط کر دے گی، جاگیر اور حویلی میرے نام لکھ دے گی۔ بیوقوف جاہل عورت ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، ڈیئر بھابی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارا یہ شوہر نامدار کتنا بڑا شیطان ہے، معلوم نہیں یہ لالچ اس کے دماغ میں کیسے داخل ہوا، کیسے وہ حفظ زر سے اتنا مغلوب ہوا کہ سب بھول گیا، اپنی دوستی، اپنا فرض، اپنا پیشہ، اپنا ضمیر۔ اس نے تمہیں اپنی شوہر پرست مثالی بیوی کو اعلیٰ کار بنایا، اپنے مذموم مقاصد کے تکمیل کے لیے۔ اس نے مریم کو مار دیا، اگر تم اس خبیث کے چنگل سے نہ نکل پاتی اور خدا نخواستہ اس کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی تو معلوم ہے وہ کیا کرتا۔ اس کے پلان میں رابعہ سے شادی کرنا شامل تھا۔ کیا؟ لیلا بھابی اچھل پڑی، رابعہ سے شادی؟ ہاں،
جیسے وہ میرا دوست اور قانونی مشیر ہے، ایسے ہی رابعہ کا بھی ہوتا۔ رابعہ کا دوست ہمدرد اور محافظ کا کردار بھی ادا کرتا اور اس کے تمام قانونی اور مالی معاملات پر کنٹرول حاصل کر سکتا تھا۔ میری بات اور ہے، میں مرد ہونے کے ساتھ انتظامی امور کا تجربہ رکھتا ہوں، MBA الگ ہوں۔ رابعہ سیدھی سادی BA پاس گھریلو لڑکی، اس کا کل انحصار فاروقی پر ہوتا، پھر فاروقی کے لیے اسے شیشے میں اتارنا کیا مشکل ہوتا۔ رابعہ ایک بار محبت میں دھوکہ کھا چکی ہے، وہ فاروقی کے سہارے کو غنیمت جانتی اور قبول کر لیتی۔ اب رہ گئی تم، 15 سال کی رفاقت اور خدمت کا اس نے تمہیں کیا صلہ دینا تھا؟ میری اب کوئی ویلیو نہیں۔ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، ایک بار تمہیں اقرار نے بچا لیا، تم نے خوف کے دباؤ میں فاروقی سے وعدہ کر لیا کہ جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی، ورنہ وہ واقعہ تمہیں مریم کے قتل میں پھنسا دیتا۔ بے گناہی ثابت ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ رسوائی اور تھانے کچہری کی اذیت ایک عورت کے لیے جہنم کی عقوبت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ بڑا سازشی ہے، اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے اثر رسوخ سے تمہیں مجرم بنا کے سچ مچ لٹکوا دے۔ دوسری بات، تمہیں انکار نے بچا لیا، میں نے کہا۔ وہ بولی، میں کچھ بھی سمجھی نہیں۔ اگر تم اس کی ماں کے سچ مچ مجھے زہر دے دیتی تو تمہارا کیا خیال ہے؟ الزام راجہ پر آتا یا رابعہ پر؟ نہیں بھابھی، اپنے پیارے دوست نواب رفیق احمد شرازی کو زہر دے کر مارنے کے الزام میں فاروقی ہی تمہیں تختہ دار تک پہنچاتا۔ دوستی، فرض شناسی اور دشمن ضمیری کیسی قابل تقلید مثال ہوتی کہ اپنی پیاری 15 سال کی شریک حیات سے بھی رعایت نہ کی، تمہارے بعد سب فاروقی کے اختیار میں ہوتا۔ کیا یہ بات رابعہ کو معلوم ہے؟ اسے آدھی بات معلوم ہے، فاروقی کے مستقبل کے عزائم کی اسے کچھ خبر نہیں کہ سد بتائی پر قبضے کے لیے وہ اس سے شادی رچانے کے خواب بھی دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ اسے جوتے مار کے نکال دیتی اور سد بتائی میں گھسنے بھی نہ دیتی۔ لیکن یہ سب تمہیں بتایا کس نے؟ یہ مت پوچھو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تم نور جہاں کو جانتی ہو، اس فحاشہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، اس فحاشہ نے سب سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی کہ تمہارا دوست اور قانونی مشیر فاروقی تمہارے دشمن اکبر خان سے ملنے آتا ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ نور جہاں نے ایسا کیوں کہا۔ چلو نہیں پوچھوں گی، لیلا بھابھی نے طنز سے کہا۔ اس نے باقی باتیں بھی بتائیں، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ کیوں، وہ مر گئی ہے کیا؟ مجھے شک ہے کہ اس کے شوہر اکبر خان نے اسے قتل کر دیا ہے، اس کے بعد سے ہم محتاط تھے، اب تو خیر ہم نے تمام معاملات اس کے ہاتھ سے لے لیے ہیں۔ فاروقی صاحب پر صدبدائی کی حویلی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمارے رویے سے وہ پہلے ہی چوکنا ہو گیا تھا، اب اسے یقین آ گیا ہوگا کہ اس کا کھیل تمام ہو چکا ہے، یقیناً اس کا ذمہ دار وہ تمہیں قرار دے گا۔ اور جہاں پر اس کا شک پہلے بھی نہ جاتا، چنانچہ مجھے اب تمہاری زندگی خطرے میں نظر آتی ہے، زخم خوردہ ناک سے زیادہ خطرناک ہو رہا ہے۔ میں آج گارڈز کو کہہ دوں گا اسے اندر نہ آنے دیا جائے، اگر تم بھی یہ بات سمجھ لو مرنے کا شوق ہے تو جاؤ، آج ہی چلی جاؤ، مگر وہ اب وکیل نہیں، ایک خطرناک مجرم ہے۔ جرم کا راستہ انہوں نے کیوں اختیار کیا آخر؟ لیلا بھابھی، میں فاروقی کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتا، پاکستان آنے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، میں کسی کے حوالے سے گیا تھا، اس کی باتوں میں خلوص محسوس ہوا جو دراصل ریاکاری تھی، ہماری دوستی ہو گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ پہلے بھی اس کے تعلقات جرائم پیشہ لوگوں سے تھے یا نہیں، ایک قانون پرست آدمی اچانک تو قانون شکن نہیں بن سکتا، ممکن ہے وہ پہلے سے اکبر خان کا دوست ہو۔ تم خود سوچو، کیا ان حالات میں میرے جیسی تنہا اور لاوارث عورت واپس جانے کا سوچ سکتی ہے؟ مجھے تو اب اس آدمی سے خوف آنے لگا ہے جو میرا شوہر ہے۔ لیکن دیور جی، جب میں سوچتی ہوں کہ دوسروں کی نظر میں میری کیا عزت ہوگی، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری عزت کسی طرح بھی رابعہ شناز یا فریال سے کم نہیں ہے لیلا بھابھی، اب تم اس خاندان کا حصہ ہو، اور ذرا دیکھو یہ خاندان کیسے بنا، سوائے رابعہ کے کسی سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں، سوائے خلوص اور اعتماد کے رشتے کے۔ اب دھوپ اوپر آ چکی تھی، حویلی میں روزمرہ کے معاملات کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اگر کسی نے ہمیں ایک گوشے میں باتیں کرتا دیکھا ہوگا تو اندازہ کر لیا ہوگا کہ موضوع گفتگو کیا ہوگا، شاید کسی نے بھابھی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک بھی دیکھ لی ہو، اس لیے کوئی ہمارے قریب نہیں آیا۔ حویلی کا ماحول کچھ بہتر ہوا تھا، شہناز واپس آ گئی تھی، اقبال کی صرف یاد رہ گئی تھی، فریال کے لیے سب پر امید تھے کہ اس کا سراغ مل جائے گا اور وہ لوٹ آئے گی، ورنہ سب مل کے اسے لے آئیں گے۔ حویلی کا مکین پوری کوشش کر رہے تھے کہ زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئے، امیدوں اور خوابوں کا سفر پھر جذبوں کی بھرپور توانائی کے ساتھ شروع ہو اور خوشیوں کے گہما گہمی لوٹ آئے۔ ریشم کی آواز بہت دن بعد اپنی طبعی شوخی کے ساتھ سنائی دی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس نے زور شور سے گھنٹی بجاتے ہوئے اعلان کیا، بریک فاسٹ ریڈی، سٹ آن ٹیبل، کم سون ورنہ ٹی کولڈ۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، سمجھو یہ بات آج یہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، شاید یہ مشکل ہو، مگر خوش نظر آنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی نے مجھ سے بات کی پھر، میں نے کہا تسلی رکھو، تم سے کوئی بھی کچھ نہیں پوچھے گا، میں سب کو سمجھا دوں گا، بس تم خود کو مضبوط رکھو۔ ناشتے کے دوران مجموعی فضا خوشگوار رہی، یہ راجہ کی پالیسی تھی جس پر شہناز نے بھی عمل کیا۔ سب کا موڈ دیکھتے ہوئے رابعہ نے بھی اچھی باتیں ہی کی۔ سب سے پہلے شہناز نے اعلان کیا، بھائی ہم تو اپنا ہاسپٹل شروع کر رہے ہیں، میں اور ڈاکٹر ریشم۔ ریشم نے گرم چائے لانے کے لیے تھرماس اٹھایا اور باہر جاتے ہوئے بولی، یس میڈم، میڈم اینڈ می، پیشنٹ ہیئر سی، پہلے ان ڈاکٹر، ناؤ گو ڈاکٹر۔ میں نے کہا، بھائی مبارک ہو، تم نے تو کمال کر دیا ریشم، راتوں رات ڈاکٹر بن گئی۔ وہ خوشی سے آنکھیں چپکاتی باہر نکل گئی۔ راجہ بولا، یہ سد بدائی میڈیکل یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر شہناز کی اتھارٹی ہے، وہ چاہیں تو گدے کو بھی ڈگری دے دے، تو اب تک تو مجھے کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا۔ شہناز نے کہا، بات یہ ہے کہ یہاں جس کا دل چاہے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ کر شرطیہ علاج شروع کر دیتا ہے۔ کیا تم یقین کرو گے، ایک شخص ہے جو PhD کر کے جھک مارتا رہا،
بہت سے لوگ مار رہے ہیں۔ میں نے کہا باہر ایسی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں جو فیس وصول کر کے آپ کو PhD کی ڈگریاں عطا کر دیتی ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، مگر یہاں چیلنج کون کر سکتا ہے؟ راجہ بولا، ایسی ایک یونیورسٹی آپ کے سامنے بیٹھی آملیٹ کھا رہی ہے۔ شہناز نے کہا، ہومیوپیتھی تو مستند ہے، مگر یہاں عجیب و غریب طریقے علاج کے دعوے دار ہیں، وہ سب خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا برا ہے کہ اگر ریشم بھی خود کو ڈاکٹر کہے، یہ ہزاروں عطائیوں سے بہتر ہے۔ اس گاؤں کا ایک پنساری خود کو ڈاکٹر کہتا ہے، ریشم نے میرے ساتھ کام کیا ہے اور میری نگرانی میں بھی آئندہ کرتی رہے گی۔ میں نے کہا انگریزی میں ماشاءاللہ ایسی بولتی ہے کہ فارن کوالیفائڈ ڈاکٹر لگیں گی، اور حالات یہی رہے تو ایک دن تم ڈاکٹر ریشم کی ماتحت بن کے کام کرتی نظر آؤ گی۔ راجہ بولا، یہ مذاق کی بات نہیں، ریشم بہت ذہین ہے، میرے ساتھ جاتی تھی تو ہر مریضہ کی بیماری اور علامات بڑے غور سے سنتی تھی، پھر دیکھتی تھی کہ میں نے کیا دوا دی۔ ایک دن اس نے میرے کہنے سے پہلے دوا نکال کے سامنے رکھ دی۔ میں نے بعد میں پوچھا تو کہنے لگی کہ پہلے ایک عورت کو آپ نے یہی دوا دی تھی، ایسی ہی بیماری تھی اس کی، وہ دواؤں کے نام پڑھ سکتی ہے، اگر علامات سمجھ لے اور اس میں بتاتی رہوں کہ کس مرض میں کون سی دوا دینی ہے اور اس کی خوراک کیا ہوگی، تو میرا خیال ہے وہ غلطی نہیں کرے گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ خطرناک کام ہے۔ راجہ بولا، شہناز نے کہا، یہاں 90% امراض کیا ہیں؟ پیٹ کی خرابی، نزلہ زکام یا کھانسی، ملیریا، ان کی دوائیں عام اور بے ضرر ہیں، مگر ضرورت کیا ہے ریشم کا علاج کرنے کی جب تم ہو؟ میں نے اسے اجازت نہیں دی، سب کچھ میں ہی کروں گی، یہ ایمرجنسی کے لیے ہے، فرض کرو کبھی مجھے فرصت نہ ہو یا بیمار پڑ جاؤں، ڈاکٹروں کے کمپاؤنڈر اور کیمسٹ بھی پورے معالج بن جاتے ہیں، ریشم بن جائے تو کیا حرج ہے؟ راجہ نے کہا، یہ خطرناک بات ہے، میں اسے کنٹرول کروں گا، مرض سمجھنے میں نہ آئے دوا مت دو۔ ویسے بھی یہاں ہیپیٹائٹس، ایڈز یا کینسر کا علاج تو ہوگا نہیں، نہ سرجری ہوگی، نہ وہ سب جو شہروں کے بڑے ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے۔ رہ گئے میٹرنٹی کیس، وہ جاہل دائیاں کر رہی ہیں، ریشم ان سے لاکھ درجے بہتر ثابت ہوگی۔ اور ذرا سوچو، اس لڑکی کے لیے اعزاز کسی نوبل پرائز سے کم ہے؟ راجہ نے اپنا احتجاج جاری رکھا، مگر میں اس ہیلتھ پالیسی سے اصولی اختلاف کرتا ہوں۔ ضرور کرو، لیکن ہمیں کچھ سامان چاہیے، حویلی میں کلینک بنانے کے لیے، یہ اس کی فہرست ہے۔ شہراز نے ایک کاغذ مجھ میں تھما دیا، میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پڑھے بغیر اسے ریشم کی طرف بڑھا دیا جو ابھی ابھی اندر آئی تھی۔ ڈاکٹر ریشم، سر کو یہ دے دو، اور جو ایک معمولی ڈرائیور اور چوکیدار ہے تمہارے مقابلے میں۔ اس نے کاغذ لے لیا۔ ڈاکٹر ریشم کہنے پر اس کا چہرہ دمکنے لگا، اور ڈرائیور، یو ٹاک سر۔ میں نے کہا، ارے وہی غنی، اور کون، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، تمہارے مقابلے میں اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ راجہ نے سر ہلایا، بالکل بالکل، تم ڈاکٹر بن چکی ہو، اس کا تمہارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، آج اسے صاف بتا دو۔ وہ کٹکنے لگی، نو سر، غنی ڈرائیور، ریشم گاڑی، ہی ماسٹر۔ اس کی بات پر ہنسی آنی لازمی تھی۔ اس وقت لیلا بھابی کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ فون کس کا ہوگا۔ بھابی نے میری طرف دیکھا تو میں نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس نے فون ریسیو کیا اور بند کر دیا۔ رابعہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کس کا فون تھا بھابی؟ بھابی نے بے نیازی سے کہا، پتہ نہیں، میرا خیال ہے رانگ نمبر تھا۔ شہناز نے کہا، اس تمام سامان کے علاوہ ہمیں کم سے کم ایک ایمبولینس چاہیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے ایک پک اپ۔ اب تکلف سے کام نہ لیں۔ میں نے کہا، بہتر تو ہوتی ہے ٹویوٹا ہائیس، اگر وہ امپورٹ کی جاتی تو اچھا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم دو لوکل بولان لے لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ ہائی روف کہلاتی ہے، ان میں مطلوبہ ساز و سامان نصب کرانے میں ایک دن بھی نہیں لگے گا، بس ایک اسٹریچر، آکسیجن سلنڈر، ماسک اور خون یا گلوکوز کے بیگ کے لیے سپورٹ۔ میں نے کہا، تم اپنی ڈیمانڈ براہ راست غنی کو دو، تمہارا ارادہ کب سے کام شروع کرنے کا ہے؟ گاڑیاں آتے ہی شہناز بولی۔ میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور باہر چلا گیا۔ یہ فاروقی کا نمبر تھا۔ اچانک باہر بڑے زور و شور سے ڈھول بجنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب مجمع گیٹ کے نزدیک کھڑا ہے، ایک بانس جیسا لمبا اور پتلا شخص اپنے سر کے اوپر 7 ہانڈیاں رکھے پیروں میں گھنگرو باندھے ناچ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دوسری طرف سے فاروقی ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں ہیلو، یہ کیا ڈھول پیٹے جا رہے ہو حویلی میں؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گزشتہ روز کی تلخی اور گرما گرمی کے بعد نظریہ ضرورت کے تحت مصالحانہ رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تیری بیوی نے جشنوں کا اہتمام کی ہے۔ میری بیوی نے؟ کس خوشی میں؟ وہ ہنسا، تجھ سے جان چھوٹنے کی خوشی میں۔ میں نے کہا، ظاہر ہے اس جواب کے بعد اس کی ساری خوش فہمی دور ہو گئی۔ میں نے تصور میں اس کی صورت کو دیکھا اور محظوظ ہوا، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ گھبرایا۔ تم آ کے دیکھ سکتے ہو، اس نے کہا کہ جس دن اسے طلاق ملے گی وہ چراغاں بھی کرے گی، تو مگر تم آؤ گے کیسے؟ آنے کی سوچنا بھی بات، مجھے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے بے نیازی سے کہا، ظاہر ہے میں تو ایسے کام نہیں کرتا، میرے ملازم کافی ہیں۔ دیکھو رفیق، ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم نے کسی اور کو قانونی مشیر بنا لیا ہے، یہ غیر دوستانہ قدم تھا، مگر تمہاری مرضی، لیکن میرے اور میری بیوی کے درمیان آنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے کیا ضرورت ہے وکیل صاحب، تم اسے ورگلا رہے ہو میرے خلاف؟ میں نے کہا، بہتر ہوگا اگر تم اسے بات کرو، وہ فون ریسیو نہیں کر رہی۔ میں نے کہا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس آئندہ مجھے فون مت کرنا، میرے اور تمہارے درمیان اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، از وٹ کلیئر؟ مگر میں اپنی بیوی کو لینے آ رہا ہوں، آؤ اور مزید بے عزت ہو کے جاؤ، صرف دھکے دو اور گالیاں کافی ہیں، یا جوتے بھی نوش فرماؤ گے؟ وہ چیخا، رفیق میں کیس کر دوں گا تم پر، تم نے میری بیوی کو حبس بے جا میں رکھا ہے، زبردستی بند کر کے رکھا ہے، یہ کیس ضرور کرو تاکہ تمہاری بے عزتی اس عدالت میں ہو جہاں تمہاری کچھ عزت ہے۔ وہ سب کے سامنے تھوک دے گی تمہارے منہ پر اور کہہ دے گی کہ میں نہیں جاتی اس کے ساتھ،
ظاہر ہے اس سے زیادہ سننے کی فاروقی میں تاب نہ تھی۔ میں نے فون بند کیا اور راجا کی سوالیہ نظروں کے بعد میں نے سر ہلا دیا۔ انداز تو وہ لیلا بھابھی کا بھی ہو گیا تھا کہ میں فون پر کس پر بات کر رہا ہوں۔ وہ سب ڈھول کی آواز پہ باہر نکل آئے تھے۔ جوش میں ریشم سب سے آگے بڑھائی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر ریشم؟ وہ خوشی سے ہنسی۔ پبلک سٹی سر، کم پاک وہاں دس۔ میں نے کہا راجا صاحب آپ کچھ سمجھے؟ راجا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں ہے یار۔ شہناز نے کہا میں سمجھاتی ہوں، یہ پبلسٹی کمپین ہے جو اسی طرح چلے گی۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ خاتون یہ آپ ہیں؟ ڈاکٹر ریشم ایک بالکل نئی قسم کی انگریزی ایجاد کر رہی ہے، اسے روکو ورنہ انگریزی ہمیں مارے گی۔ وہ ہمیں پہلے ہی مار رہے ہیں کزن۔ رابعہ بولی دراصل یہ آئیڈیا کل ہماری میٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا اور منظور کر لیا گیا تھا۔ کون سا آئیڈیا؟ ہمیں گردنوا میں اعلان کرانا ہے اور اطلاع بھی دینی ہے کہ خیر سے ڈاکٹر شہناز ولایت سے واپس آ گئی ہیں اور اب حویلی میں علاج کریں گی۔ میں دم بخود رہ گیا، کیا یہ ولایت گئی ہوئی تھی؟ رابعہ نے کہا بھائی سمجھا کرو، اس تاثر کو بھی دور کرنا تھا جو افواہوں سے پھیلا تھا کہ ڈاکٹر شہناز کو رانا صاحب نے اغوا کر لیا تھا۔ یہ تاثر نہیں حقیقت ہے یار، عام آدمی کو کیا پتا قانونی معاملات کا، نہ وہ تصدیق کرے گا نہ تفتیش، خوش ہو جائے گا۔ یہ کس دانشور میڈیا ایکسپرٹ کے تخلیقی ذہن کا آئیڈیا تھا؟ رابعہ نے بتایا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی کوشش تھی، مگر کریڈٹ بہرحال ڈاکٹر ریشم کو دینا چاہیے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہر گاؤں میں ڈول بجا کے بتا دیا جائے۔ ریشم نے تجویز دی کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ اٹریکشن پیدا کی جائے۔ یہ طریقہ سب کو پسند آیا۔ شہناز نے فخر سے اپنے اسسٹنٹ کو دیکھا۔ اس نے بتایا کہ ہو از ہو، گردنوا میں کون کیا کر سکتا ہے، اب وہ تمہارے سامنے ہے۔ 10 میل کے دائرے کا انتخاب کر لیا گیا ہے، انہیں غنی جمع کر کے لایا ہے۔ کسی آرکسٹرا کے بینڈ ماسٹر کی طرح غنی ان فنکاروں کو ترتیب سے بٹھا رہا تھا۔ سر پر گڑے رکھ کر ناچنے والا بھی بیٹھ چکا تھا۔ باقی مجمع میں مجھے انسانوں کے ساتھ جانور بھی دکھائی دیے، 2 بھالو، 2 بندر، 4 کتے، جوکر اور مداری نظر آنے والے، اور کچھ موسیقار، ڈھول بانسری اور باجا بجانے والے۔ بعد میں مزید فنکار تشریف لائے۔ برآمدے میں لائن سے کرسیاں ڈال دی گئی تھیں۔ اماں اور ابا بھی شور سن کے باہر آ گئے تھے اور یہ تماشا خاصی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو ہدایات دینے کے بعد غنی ہماری طرف آیا۔ میں نے کہا غنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فنکار ہیں سر، آس پاس کے دیہات سے بلوائے ہیں، ابھی آپ کو اپنے اپنے کمال دکھائیں گے۔ سب بے روزگار ہیں، پہلے سرکس کرتے تھے اور کام مل جاتا تھا، اب شہر جا کے بھی کچھ نہیں ملتا۔ میں نے 500 دینے کا وعدہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کے کہنے پر۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کریں گے؟ یہ 3 دن تک آس پاس کے دیہات میں رونق لگائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ حویلی میں فری ہاسپٹل اور اسکول شروع ہونے والا ہے۔ اگر کوئی ڈھول پیٹ کے اعلان کرتا تو مجمع نہ لگتا اور لوگ شام تک بھول جاتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم شروع کرو، اور سب باری باری آئے اور یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ مجھے بہت سی فلمیں یاد آئیں جن میں روسی شہنشاہ اپنے درباریوں، ملکاؤں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھ کر غلاموں کی شمشیر زنی یا شیروں کی دست بدست لڑائی کے مقابلے دیکھتے تھے۔ یہ مقامی فنکار ہمارے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے تھے، پھر ایک رٹی ہوئی تقریر دہراتے تھے۔ تقریر میں سارے دعائیہ کلمات ہوتے تھے، اللہ عزت دے، دولت دے، طاقت دے، اقبال بلند رہے اور اولاد سکھی رہے، خزانے بھرے رہیں، بھاگ لگے رہیں، نسل شادمان رہے، فصلیں آباد رہیں، اور ایسا ہی بہت کچھ۔ 2-4 فنکاروں کے سے یہ سب سن کے میں نے غنی سے کہا کہ ایسے تو شام ہو جائے گی، یہ بس اپنے کرتب کا ایک نمونہ دکھائیں اور جائیں۔ سب سے پہلے 14-15 سال کا ایک لڑکا آیا جو 15 فٹ اونچے بانسوں پر چلتا تھا کسی بھی سہارے کے بغیر۔ اس کا رنگ توے جیسا سیاہ تھا اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے کچھ نہیں پہن رکھا تھا سوائے لنگوٹی کے، مگر وہ بھی سیاہ تھی۔ خواتین بھی پہلے کچھ گھبرائیں شرمائیں۔ وہ 20 فٹ کی بلندی سے ہاتھ کو سر تک لے جا کے ہمیں سلام کرتا اور نعرے لگاتا گزارا۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے بدن پر کالک مل رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک ادھیڑ عمر بارش پہلوان آیا۔ اس نے پہلے ایک بھالو کو چت کیا، پھر 2 بھالو مقابلے پر آ گئے اور ایک زبردست قسم کی نورا کشتی ہوئی جو دیکھنے والوں کو بالکل اصلی لگی۔ ایک بار جب بھالو نے اسے اٹھا کر پٹکا تو شہناز نے اور دوسری بار مس رابعہ نے چیخ ماری اور ہمارے ہنسنے کا انہوں نے برا بھی منا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بھالو خاص جسیم اور طاقتور تھے۔ ان پر حیوانی جبلت غالب آ جاتی تو وہ اپنے مالک کو ادھیڑ کر سکتے تھے، لیکن ٹریننگ کے مطابق آخر میں وہ ایسے گرے کہ پھر نہ اٹھے۔ دوسرے جانوروں کا تماشا دکھانے والے بھی پرفارم کر کے چلے گئے تو 2 ہجڑے آ گئے، وہ بھی ہجڑے بنے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں ان کی فنکاری پر ان کی بیویوں کو کیا کچھ سننا پڑتا ہوگا۔ انہوں نے جو گانے ہمارے سامنے گائے وہ بیشتر فلمی تھے، لیکن انہوں نے حسب ضرورت ان میں ترمیم کر لی تھی اور یہ ترمیم ذومانی ہونے کے باعث فحاشی بن گئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ان کی حرکات، راج محل کی عالی نصب خواتین منہ میں دوپٹے ٹھوس کے اور ایک دوسرے کی بغل میں سر گھسا کر کھی کرتی رہیں۔ اس کے بعد بھانڈ آئے۔ یہ دیہات کی تقریبات کی رونق ہوتے ہیں اور اسٹیج فنکاروں کی طرح ڈائلاگ بولتے ہیں۔ معلوم نہیں ان کے لیے اسکرپٹ کون تیار کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے خود اپنے ڈائلاگ بناتے ہیں اور بغیر تیاری کے فی البدیہہ بھی بول سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں 1.5 فٹ لمبے چھتر تھے، چمڑے کے بڑے بڑے تکڑے جن کی شکل جوتے کے تلے جیسی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے عامل معمولی کی طرح سوال جواب کرتے تھے اور کوئی کسی بھی وقت اچانک دوسرے کا جوتا رسید کر دیتا تھا۔ اس کا ایکشن بڑا زبردست ہوتا ہے اور آواز بھی ایسے آتی ہے جیسے چتر بڑے زور سے لگا۔ دوسرا اس ضرب پر بہترین رد عمل دیتا تھا اور دیکھنے والوں کو حقیقت کا گمان ہوتا تھا کہ بڑی چوٹ آئی ہوگی، لیکن یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ جو اصل کمال ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ بھاڑ یا جگت باز تماشا دکھانے والوں اور میزبانوں سے پیسے وصول کرنے کے بڑے دلچسپ طریقے اختیار کرتے ہیں۔
چونکہ برا کوئی نہیں مانتا اس لیے وہ کسی کو رغیت بھی ڈالتے ہیں، کوئی کنجوس ہو، ہڈ حرام ہو، بیوی سے دبتا ہو، کچھ خامیوں کی وہ ایسے مزاحیہ انداز اور مزاحیہ جملوں میں جو اکثر پھکڑ بند ہوتے ہیں پبلک کے سامنے لاتے ہیں کہ سننے والے ہنس ہنس کے باولے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جیسے نشانہ بنایا جائے وہ غصہ کرے تو مزید تماشا بنے، وہ بھی کسیانی بلی کی طرح انہیں چپ کرانے کے لیے کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے دو بھانڈ لائے گئے، ایک پتلا جس کا نام کھیرا تھا، دوسرا چھوٹا اور موٹا جس کا نام زیرہ تھا، مگر جیرا کہلاتا تھا۔ اگر وہ پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے تو حیرت کی بات تھی کیونکہ انہیں بہت شارٹ نوٹس پر آنا پڑا، اور اگر جو کچھ انہوں نے بولا وہ فی البدی تھا تو واقعی کمال تھا۔ وہ پنجابی بول رہے تھے جو سب سمجھ سکتے تھے۔ اب ان کے ڈائلاگ سے ملاحظہ ہوں یہ اردو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کھیرا: اوئے تو نے کچھ سنا جیرے؟ جیرا: آہو، تیرے پلاجینا والی پاگل کتیا جیسی آواز ہے۔ کھیرا: چٹاک سے جوتی مار کے، ایک جنگل میں دو شیر رہ سکتے ہیں؟ جیرا: ہائے میں مر گیا، تو اپنے رانا اور نواب کی بات تو نہیں کر رہا؟ کھیرا: نام لے گا تو تیرا کاک تنکا بھی نہیں رہے گا، اس کو آکاسو کی طرح۔ جیرا جوتا مار گئے، تو بھی انہیں جانور کہہ رہا ہے، پیچھے ہاتھ رکھ کے روئے گا؟ کھیرا: ہائے، سنا ہے نیا شیر ولاتی ہے، دو لتی ککڑی بڑی چنگی لگتی ہے۔ جیرا: ککڑی یا کڑی، جو کپڑوں سے پرہیز کرے۔ کھیرا: جوتا مار گئے، اوئے کیا سب کے سامنے بتا دوں؟ ہاں نام تو سب کو پتہ ہے۔ جیرا: ہائے میں مر گیا، اپنا دیسی شیر پھر بیار جانے لگا تھا۔ کھیرا: آہو، پر وہ تھی کوئی ڈاکٹر نہیں، اس نے پیچھے 1.5 فٹ کا انجیکشن لگا کے کھسی کر دیا۔ جیرا جوتا مار کے، کھسی وہ پہلے ہی تھا، شیرنی بنا دیا۔ کھیرا: پھر تو دو شیر رہ سکتے ہیں ساتھ، ولایتی شیر اور دیسی شیرنی۔ جیرا: اوئے اسی ڈر سے تو وہ ہٹ گیا ہے ولایتی شیر تو۔ اس مرحلے پر میں نے انہیں روک دیا، خود میرا ہنسی سے برا حال تھا اور خواتین کی تو حالت خراب تھی۔ میں نے ریشم سے کہا کہ ان سب کو کچھ کھانے کے لیے دو، وہ پریشان ہو گئی۔ سر 20 مین اٹ راٹ، غنی نے کہا۔ بک بک نہ کر، جا کچھ بنا لے، یہ انتظار کر لیں گے۔ میں نے کہا غنی یہ سب انہیں تم نے سکھایا؟ سر قسم لے لیں مجھ سے، یہ سب خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ مناسب ہے؟ آپ فکر نہ کریں سر، یہ وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف ایک نمونہ تھا۔ شہناز نے کہا یعنی یہ اس سے زیادہ بولیں گے؟ یہ تو ایسی مستی کر دیں گے رانا کی کہ بیچ میں تھوڑا بہت آپ کو بھی لائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہدایت کار تم ہی ہو؟ وہ سر کھجانے لگا۔ ڈائلاگ ان کے اپنے ہوتے ہیں مسٹر راجا نے کہا۔ جانے دے یار، یہ بھی اچھا تماشا رہے گا۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ پبلسٹی کا یہ آئیڈیا پیش کرنے والی خواتین کا ووٹ بھی راجا کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میں حیران ہوں، ریشم کو ڈاکٹری کی ڈگری شہناز نے دی، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے ماس کمیونیکیشن میں ڈائریکٹر کی سند بھی دے دوں۔ شہناز بولی یہ لوگ گروپ بنا کے گاؤں گاؤں پھریں گے، ایک دن میں 5-6 جگہ پرفارم کریں گے، ہر جگہ گاؤں کے لوگ میلے میں جمع ہوں گے، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب۔ رابعہ نے کہا اگر بازار میں ڈھول پیٹ کے اعلان کرتے تو اس کا اتنا اثر نہ ہوتا۔ ریشم کا چہرہ حیرت سے دمکنے لگا۔ اب آپ دیکھا کریں سر، اس علاقے میں صرف آپ کا ڈنکا بجے گا۔ ایک اور اعلان میری طرف سے۔ میں نے کہا جس دن اسکول اور ہاسپٹل شروع ہوں گے اس دن رات کو یہاں دعوت عام ہوگی اور سب کو فلم ہیر رانجھا مفت دکھائی جائے گی۔ فلم کی بات اچھی ہے جناب علی، لیکن دعوت بڑی خلفت آ جائے گی۔ وہ دو سے غنی سوچ میں پڑ گیا۔ راجا نے کہا یار کتنے لوگ آئیں گے؟ 1000 2000؟ غنی نے سر کھجاتے ہوئے کہا زیادہ سے زیادہ 5000 تک، چلو 5000 سے۔ وہ کون سا چکن بروسٹ یا قورمہ بریانی مانگتے ہیں؟ میٹھے چاول کھا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ راجا نے کہا بڑی ہڑبونگ ہو گئی، انتظام مشکل ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری غنی نے قبول کر لی۔ اس کی فکر نہ کریں سر، میں کر لوں گا۔ اماں ابا پہلے اٹھ کر چلے گئے تھے، اب وہاں جوش و جذبے سے بھری ہوئی خواتین پر مشتمل انتظامی کمیٹی رہ گئی تھی۔ میری تائید اور دلچسپی نے ان کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ اچانک ان کی بے کیف اور کسی حد تک مایوس پریشان حال اور پر آرام زندگی میں خوشی اور امنگ، دلچسپی اور چیلنج کی سنسنی خیزی آ گئی تھی۔ رابعہ نے بڑے جوش سے کہا تم دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں کزن۔ شہناز نے اپنی بات جاری رکھی۔ پہلے ہمارا پروگرام تھا ایک میلہ لگایا جائے ارد گرد کے سارے دیہات کو جمع کرنے کے لیے، لیکن اس کی تیاری میں وقت لگتا ہے۔ پھر غنی نے یہ پروگرام بنا دیا۔ رابعہ نے کہا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میلے کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا ہے، میلہ بھی ہوگا، اور اس میں وہ سب ہوگا جو کسی عرس یا عید کے موقع پر لگنے والے میلوں میں ہوتا ہے، جھولے، کھیل تماشے، کھانا پینا، مقابلے، سرکس اور موت کا کنواں۔ یہ سب کون کرے گا؟ میرا مطلب ان سب کو جمع کرنا۔ راجا نے کہا جو لوگ فن فیئر اور نمائش مینا بازار میلے لگاتے ہیں وہ سب کو بلا لیتے ہیں، ان کے پاس سب کے نام اور پتے ہوتے ہیں، سارا کھیل ہوتا ہے گارنٹی منی کا۔ سرکس والا آئے گا، اسے امید ہونی چاہیے کم سے کم اتنی رقم ضرور ملے گی، یہ گارنٹی ہم فراہم کر دیں گے، پھر وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کمائی کا موقع کون چھوڑتا ہے؟ اور